अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं नावल चलो बादबान खोलें। ये तहरीर है शाजिया चौधरी की। क्या बात है डॉक्टर, मज़द थक गए हैं क्या? मेरे साथी डॉक्टर शाहबाज की आवाज़ ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया था। नहीं थकना क्या, बस यूं ही रिलैक्स हो रहा हूँ। तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म होगी। मैं कुर्सी पर सीधा हो गया था। बहुत रश रहा आज, मेरा नशर हो गया है, वो भी मेरी साथ वाली कुर्सी पर घिर गया। आज हॉस्पिटल के एमएस ड्यूटी पर नहीं आए। मैंने खान वजाद इब्राहिम के मतलब इस्तफसार किया। मुल्क में हैं भाई, आए ना आए। इनकी मंगेतर साहिबा जो राउंड लेने आन पहुंची थी, वैसे गज़ब की चीज़ है ये खानजादी। सूरत मिसल हूर है, मगर अंदाज अदा से जला दिखाई देती है। मजाल है जो किसी को लिफ्ट कराए। शाहबाज ने मुंह बनाकर कहा, हर वक्त अपने घमंड में रहती है, किसी को घास नहीं डालती। गनीमत है जो खान वजाद इब्राहिम से सीधे मुंह बात कर लेती है। भाई कल कला को इनके पल्ले जो बांधना है, वरना शायद इन्हें भी खातर में ना लाती। अभी सिर्फ एग्ज़ाम दे के आई है MBBS का, मकर अकड़ी यूं फिरती है जैसे अभी से अस्पताल का चार्ज संभालिया है। डॉक्टर शहबाज बड़ी तफसील से खानजादी शिमल इब्राहिम के मतलब जले दिल के फफोले फोड़ रहा था। हमें क्या लेना देना खानजादी के अंदाज अदा से, वो जाने या इनके मंगेतर खान वजाद साहब। हमें तो अपने काम से काम रखना चाहिए। मुझे किसी औरत के बारे में खोज रखने की आदत नहीं। सो सादगी से मौजू समेटना चाहता था। शाहबाज का रोज़ का मामूल था, जब कभी खानजादी अपने बाप खान हयात इब्राहिम के कायम करदा इस प्राइवेट अस्पताल का चक्कर लगाती थी। शाहबाज इसको देख देख कर इसी तरह जलता गड़ता था। तू तो है ही पक्का पेंडू, बंदे को इतना सीधा और भला मांस नहीं होना चाहिए। कुछ चालाकियाँ पैदा करो अपने अंदर। ये क्या कि इर्द गिर्द से बेखबर बस अकूक को फ्राइज के कुंडे से बंदे कोलू के बैल की तरह एक ही डगर पर चलते रहते हो। मैं बेसाख्ता मुस्करा दिया। मुझे अपनी यही आदत पसंद है। मेरी बेबे जी ने यही सिखाया था कि अपने काम से मतलब रखो, दूसरे की टो में ना रहो। जो दूसरों के करने के काम हैं वो इन्हें करने दो, ख्वामख्वाह दखल अंदाजी ना करो। इस तरह अपनी मंजिल भी खोटी हो जाती है। मुझे याद हॉस्पिटल में ताहनियात हुए 6 माह गुजर चुके थे और इस दौरान बार बार शहबाज समेत दीगर कॉलीग से अपनी सीधी और शफाफ फितरत और सादा लोई के मतलब तबसरे सुन चुका था। मैं जानता था कि मैं ना बेवकूफ़ हूँ ना ही बुज़दिल। बस इतना है कि शरारत और बदलियाजी मेरी सरशत में शामिल नहीं है। मैं हर शख्स से असब मरातब और असब रवायत एहतराम रवा रखने का कायल हूँ। बेजा सरकशी और ज़िद बदतमीज़ी मेरी तबीयत पर ग्रां गुजरती है। मेरे अदब अदाब के ये तौर तरीके मेरे साथी डॉक्टर्स को नापसंद थे, मगर मैं अपने हाल में मस्त व मगन था। साहब जी, आपका ख़त आया है। ड्यूटी के बाद मैं हॉस्पिटल से निकलकर अपनी रहाइश गाह पर आया तो बेबे जी का ख़त मेरा मुंतज़र था। मैं बेताबी से चौकीदार के हाथ से चपट कर खोलने लगा। ख़त मेरे छोटे भाई अज़हर के हाथ से लिखवाया गया था। अज़हर इस साल 7वीं क्लास का इम्तहान दे रहा था। पुत्र मज्जू, तू तो मेरे इलाके में जाके माँ को भूल ही गया बैठा है। 3 हफ्ते गुजर चुके मगर कोई ख़त पत्र नहीं मिला। ख़त ख्याल से हर हफ्ते भेज दिया कर मेरे बच्चे के। तेरी माँ की नज़रें चौकट पर ही रहती हैं। ये मुँह पेट की आग भी कितनी डाढ़ी होती है। मैं दिन रात दुआएं करती हूँ कि किसी तरह पंजाब के किसी अस्पताल में तेरी नौकरी लग जाए। तरह तरह के धड़कों से तो जान छूटे, धक्कों से जान छूटे। अच्छा सुन पुत्र, तेरी मासी अख्तरी मुझसे 2-3 बार पूछ चुकी है बहाने बहाने से। वो कहती है कि शमीम के लिए पैगाम आ रहे हैं, अगर मर्ज़ी हो तो बता दे। बाद में गिला ना करना। शमीम 8 जमातें पास कर चुकी है और अब प्राइवेट मैटर करने की तैयारी करी है। माशाल्लाह बड़े सलीके तरीके और सुगड़ और सोनी दी है। तू मुझे फटाफट अपना इरादा लिख भेज ताकि मैं अख्तरी से शमीम के रिश्ते के लिए बात शुरू कर दूं। तेरी छोटी बहन नन्नी तुझे बहुत याद करती है। तेरी आपा सुगरा भी पिछले दिनों अपने ससुराल से आई हुई थी। अल्लाह रखे अपने घर में राजी खुशी। अच्छा पुत्र, अब इजाज़त दे। ख़त पढ़कर बेख्तियार मेरे होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने चाहत से ख़त मुट्ठी में बेचकर आंखों से लगाया, जिसे बेबे जी की खुशबू इनका लामस मन में उतारना चाहता हूँ। मेरा तलक सुबह पंजाब के ज़िला वहाड़ी के एक गाँव करमपुर से था। इब्तदाई तालीम गाँव से हासिल करने के बाद मैंने शहर से FSC की और फिर बावलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद हाउस जॉब के लिए साल बार अखबार उतारा। मुल्तान के एक हॉस्पिटल
ہاسپٹل سے ہاؤس جاب مکمل کی تو نوکری ڈھونڈنے کے لیے آزمائش کا ایک دریا عبور کرنا پڑا۔ آج کل تو ڈاکٹرز کی بےتات کا یہ عالم ہے کہ ایک اینٹ اٹھاؤ تو 10 ڈاکٹرز نکلتے ہیں، اسامیاں کم، امیدوار زیادہ ہے اور مقابلہ سخت۔ مجھ سمیت بہت سے ڈاکٹرز ہاتھوں میں ڈگریاں پکڑے جوتیاں چٹکا رہے تھے۔ میرا تعلق دوسرے درجے کی زمیندار گھرانے سے تھا۔ والد صاحب کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر کھیتی باڑی کر کے سارا کنبہ پل رہا تھا۔ ماں باپ کی امیدوں کا مرکز میری تعلیم کے خاتمے پر ایک شاندار ملازمت کا اصول تھا، مگر بے درپے مقصد میں ناکامی نے مجھے کم اور انہیں زیادہ مایوس کیا تھا۔ پر گزشتہ سال والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تو ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی۔ اسی زمانے میں اخبار میں شمالی علاقہ جات میں قائم کیے جانے والے پرائیویٹ اسپتال کے لیے 2 خالی اسامیاں پر ڈاکٹر کی ضرورت کا اشتہار شائع ہوا۔ رہائش اور کھانے پینے کی سہولیات مفت تھی اور تنخواہ بھی پرکشش تھی۔ یہ ہاسپٹل وائس وات میں انگورا شہر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دیہات اڈیگرام میں خان حیات ابراہیم نے قائم کیا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، میں نے اشتہار پڑھ کر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ کسی مشہور و معروف بڑے سرکاری اسپتال میں جاب حاصل کرنے کی زبردار خواہش کو خواب سمجھ کر بلا دیا اور گھر والوں کی مخالفت کے باوجود پشاور میں واقع خان حیات ابراہیم کی ذاتی کوٹھی پر انٹرویو کے لیے چلا آیا۔ خان صاحب کی فیملی شہر میں رہتی تھی، غالباً بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی غرض سے خان حیات ابراہیم نے شہر میں رہائش رکھی تھی، مگر ان کی آبائی حویلی اڈیگرام میں ہی تھی۔ ان کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی، البتہ بھائی کے وفات کے بعد اس کے بیٹے وجاہت کو باپ بن کر پالا تھا۔ وجاہت ڈاکٹری پاس کر کے 2 سال لندن میں اسپیشلائز کرنے کے بعد حیات ہاسپٹل کا انتظام سنبھال چکے تھے، البتہ بیٹی خیبر میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھی۔ اتنی دور نہ جاؤ ویر جی، ان پتھروں پہاڑوں میں تو خط پتر بھی نہیں پہنچتے ہوں گے، یہ نہ ہو تمہیں ہمارے جینے مرنے کی خبر بھی نہ ملے۔ بیبے جی کے ساتھ ساتھ سغرا آپا نے بھی روکنے کی پوری کوشش کی، مگر مجھے اپنے کندھوں پر پڑی ذمہ داری کا بخوبی احساس تھا۔ میں انہیں بلا کر چلا آیا۔ خلاف توقع میں بہت جلد اس پہاڑی ماحول کا عادی ہو چکا تھا۔ جب میں نے اپنی پہلی تنخواہ 8,000 کا منی آرڈر بھجوایا تو بیبے جی خوشی سے رو پڑی تھی۔ یکشت اتنی بڑی رقم ہاتھ میں آنا خواب لگا رہا تھا۔ پھر یہ سلسلہ باقاعدگی سے شروع ہو گیا۔ میں 4 ماہ بعد چھٹی پر گھر گیا تو اماں کچا گھر پکا کروا چکی تھی اور اب ننھی کے جہیز اور میری ہونے والی دلہن کے لیے بری کی چیزیں جمع کاری تھی۔ میں ان کی دور اندیشی پر کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ ننھی ابھی 12 برس کی کم سن لڑکی تھی۔ لڑکیاں بڑی ہوتے کون سا دیر لگتی ہے۔ بیبے جی میری ہنسی کا برا مان گئی تھی۔ کن سوچوں میں کھو گیا۔ ابھی بیبے جی کے خط کا جواب لکھنا ہے۔ میں خود کو لتاڑ کر سیدھا ہوا اور قلم کاغذ ڈھونڈنے لگا۔ بیبے جی جیسے آپ کی مرضی، جو آپ کی پسند ہے وہی میری، آپ جانتی ہیں مجھے ایسی باتوں سے دلچسپی نہیں ہے، اپنے دل کی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو پھر شمیم واقعی اچھی ہوگی۔ میں نے پوری قلبی آمادگی کے ساتھ تحریر کر دیا اور حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ مجھے عورتوں کے معاملات سے کبھی دلچسپی نہیں رہی اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب تک ایسا مصروف رہا تھا کہ ان باتوں کی طرف دھیان بھی نہیں گیا۔ اس میں سارا کمال بیبے جی کی تربیت کا تھا۔ اب انہوں نے احساس دلایا تو خیال آیا تھا کہ بندے کو زندگی میں شادی کرنا ہوتی ہے۔ صبح اٹھا تو کھڑکی سے باہر نظر پڑتے ہی برف کی سفید چادر سامنے آ گئی۔ رات برف باری ہوئی تھی، سارا علاقہ برف سے ڈھک چکا تھا۔ میں دونوں ہاتھ آپس میں مسلتا ہوا خود کو حرارت پہنچانے کی سبیل کر رہا تھا۔ آج میری صبح کی ڈیوٹی نہیں تھی، سو آرام و اطمینان سے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر کے لباس تبدیل کیا۔ میرا ارادہ دریا پر جانے کا تھا۔ دریائے سوات اس گاؤں کے پاس سے گزرتا ہے۔ گاؤں کے ارد گرد پھیلے پھلوں کے باغات اور کھیت سب برف پوش ہو چکے تھے۔ مقامی باشندوں سے پتہ چلا تھا کہ ایڈی گرام کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ یہاں تقریباً 950 سال پہلے اوڈی نامی بت پرست قوم آباد تھی۔ پھر محمود غزنوی کے عملے اور قبضے کے بعد اس گاؤں میں بھی مسجد تعمیر کی گئی۔ کچھ عرصہ پہلے محکمہ آثار قدیمہ نے کھدائی کے بعد یہاں ایک پرانی مسجد دریافت کی تھی۔ میں دوپہر تک یہاں وہاں پھرتا رہا۔ یخ بستہ سرد ہوائیں جسم و جاں میں بربری سی دوڑا دیتی تھی، مگر اب میں یہاں کے رنگ بدلتے موسموں کا عادی ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 بجے میں ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوا۔ ارادہ تھا کہ ہاسپٹل کی کینٹین سے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد معمول کا کام شروع کر دوں گا۔ بات سنیے گا ڈاکٹر صاحب، کینٹین کا راستہ سے گزر کر جاتا تو جو ہی ریسیپشن پر پہنچا اسٹاف میل نرس نے بہجلت پکار کر روکا تھا۔ میں مڑ گیا اور سوالیہ نظروں سے ایاز کو دیکھا۔ وہ خان زادی صاحبہ سر وجاہت کے کمرے میں ہیں، کہہ رہی ہیں جو بھی ڈاکٹر ملے اسے فوراً میرے پاس بھیج دیں، کوئی ایمرجنسی آئی ہے۔ خان زادی کی آمد کے سبب میل نرس کا لہجہ خود بخود مستعد اور مؤدب ہو گیا تھا کہ اس کی سخت گیر فطرت سے سب خوف کھاتے تھے۔ حالانکہ خان وجاہت ابراہیم ہاسپٹل کے MS تھے، مگر ان سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا خان
خانزادی کی شمیل سے خان وجات انصور بے فکری اور لاپرواہی کی طبیعت کے مالک تھے، خوش طبع، خوش باش اور خوش لباس شخص تھے۔ ان کے مقابلے میں خانزادی کی طبیعت میں پراسرار اور مرعوب کر دینے والی خاموشی، سرد میری اور انانیت پسندی نمایاں تھی۔ نیک شگون یہ تھا کہ کم از کم وہ خان وجات کے ساتھ نرمی اور صلاح جوئی سے پیش آتی تھی، ورنہ یہ رشتہ کبھی نہ نبھ سکتا۔ یہ ساری باتیں شہباز ہی کی گاہ ہے بگاہ ہے میرے کانوں میں انڈیلتا رہتا تھا۔ بذات خود بھی میں نے خان فیملی کے ساتھ معاملات کھوجنے میں کبھی اشتیاق ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے لنچ پر فاتحہ پڑھ کر خان وجات کے کمرے کا رخ کیا، دستخط کا جواب پا کر اندر داخل ہوا تو سیاہ سمور کے لمبے کوٹ اور سیاہ بڑے سے مفلر میں چہرہ لپیٹے خانزادی کو کمرے میں تنہا پا کر جھجک سا گیا۔ السلام علیکم، آپ نے بلایا تھا؟ پہلی بار اسے براہ راست مخاطب کیا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس لقب سے مخاطب کروں، میڈم، بی بی، خانزادی یا مس، بس یوں ہی سلام جھاڑ کر ہچکچاتے ہوئے پوچھ ڈالا، آپ یہاں ڈاکٹر ہیں؟ وہ پلٹ کر میرا جائزہ لے رہی تھی۔ جی ہاں، نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے میں نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا نام آپ کا؟ مظہر حسین۔ میں اپنے جوتوں کی ٹو پر نگاہ جما کر آسکی سے بولا، اوکے مسٹر مظہر، آپ فوری طور پر میڈیکل باکس، 2 میل نرس اور چیک اپ کا سامان لے کر ساتھ کے گاؤں روانہ ہو جائیں۔ سرجن جمیل بھی ابھی روانہ ہوئے ہیں، ادھر کچھ لوگ زخمی ہو گئے، 3 مرد ہیں اور ایک عورت کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد ہاسپٹل لے آئے، میں دیکھ لوں گی۔ وہ تہمکانہ انداز میں بات مکمل کرنے کے بعد ٹیلی فون پر کوئی نمبر ملانے لگی، غالباً اپنی حویلی بات کر رہی تھی۔ نواز خیل، گل محمد سے کہو بابا کی جیب ہاسپٹل لے آئے، ڈاکٹر صاحب کو ڈراپ کرنا ہے۔ وجات صاحب کی جیب کھڈے میں گر کر تباہ ہو گئی ہے اور ہاسپٹل کی گاڑی میں ایک ڈاکٹر پہلے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ مجھے سخت اچنبھا ہوا، خان وجات کی جیب کیسے تباہ ہوئی اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ جیب آتے ہی آپ روانہ ہو جائیے گا، بابا جان بھی ادھر ہوں گے۔ میں سر ہلا کر باہر نکلا، مگر ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ خانزادی کے لب و لہجے سے تشویش اور پریشانی ٹپک رہی تھی۔ یہ عقد 2-3 روز بعد خود بخود حل ہو گیا۔ ساتھ کے گاؤں میں خان حیات ابراہیم کے مخالف قبیلے سردار دونوں قبیلے پشتو سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے چلے آ رہے تھے۔ 3 روز قبل خان وجات جیپ پر اپنے آدمیوں کے ساتھ انگورا شہر سے واپس گاؤں کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں شمشیر خٹک کے قبیلے کی ایک الڑ نار پر نگاہ پڑی۔ وہ جیب روکا، لڑکی کے پاس آگے اور یوں ہی چھیڑخانی شروع کر دی۔ وہ لڑکی کو جیب میں ڈال کر اپنے ہمراہ لے جانا چاہتے تھے، مگر لڑکی نے واویلا مچا دیا، جس پر اس کے قبیلے کے 3-4 بندے جمع ہو گئے۔ صورتحال دیکھ کر وہ پھر گئے اور خان وجات کے بندوں پر گولیاں چلا دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں خان وجات کا ایک بندہ اور مخالفین کے 2 بندے شدید زخمی ہوئے۔ حملے کے دوران ایک گولی لڑکی کے سینے میں بوست ہوگی۔ زخمیوں کو فوری امداد کے بعد ہاسپٹل میں لایا گیا۔ تینوں مرد تو کسی طرح بچ گئے، مگر لڑکی زخموں کی تاک نہ لاتے ہوئے دوسرے دن چل بسی۔ وہ سردار شمشیر خٹک کی سکی بھانجی تھی۔ یہ قتل کوئی معمولی قتل نہیں تھا۔ اگر جرگے کے والے بھی بچاؤ نہ کرتے تو دونوں قبیلوں میں ہولناک جنگ چھڑنے کا امکان تھا۔ خان زادوں اور سردار زادوں کی رنگین مزاجی کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہاں معاملہ مخالف قبیلے کا تھا، وہ بھی سردار کی بھانجی کا۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ شہباز کامن روم میں داخل ہوتے ہوئے حسب معمول چہکا میں مڑ کر دھیرے سے مسکرا دیا، ادھر خان کی حویلی میں تو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے، کیوں خیریت؟ میں فائل بند کر کے کرسی پر آ بیٹھا۔ جرگے نے فیصلہ سنا دیا جس پر 15 روز کے اندر اندر عمل درآمد ہونا لازم ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں خان وجات والے کیس کو بھول بھال چکا تھا۔ جان کے بدلے جان کے اصول کے تحت انہوں نے خانزادی شمیل کو سردار شمشیر خٹک کے حوالے کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ میرے سر پر جیسے چھت آن رہی۔ کیا انہیں خان کی حویلی سے عورت چاہیے وہ خان ابراہیم کی بیٹی ہو، بہن ہو یا خان وجات کی بیوی ہو؟ میں اس اچانک جھٹکے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں وہ 50 سالہ بڈھا سردار شمشیر خٹک اور کہاں خانزادی شمیل جیسی گل بدن خدا بھی کیسے لوگوں کو نوازتا ہے، حسن کا انمول خزانہ۔ شہباز اپنے مخصوص انداز میں ہانک رہا تھا، مگر میرا ذہن کسی اور ہی خیال کے تانے بانے بن رہا تھا۔ موجودہ صورتحال میں اگر خانزادی کا نکاح خان وجات سے پڑھا دیا جائے تبھی وہ جرگے کے قانون کے مطابق سردار شمشیر خٹک کی تحویل میں جانے سے نہیں بچ سکتی تھی، کیونکہ اس طرح وہ خان وجات کی بیوی ہونے کے ناطے فیصلے کی روح سے مخالف قبیلے کے سپرد کر دی جاتی۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں نکلتا اس کے قوانین میں؟ میں یوں ہی اپنی معلومات کی غرض سے شہباز سے پوچھنے لگا، ہوتا ہے اگر مخالف قبیلہ راضی ہو جائے یا بازو میں دینے کے لیے لڑکی نہ ہو تو قصوروار قبیلے سے ایک خطی رقم کے بدلے سمجھوتا پا جاتا ہے، رقم دے کر اعصاب بے باک کر دیا جاتا ہے، مگر یہاں اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لڑکی موجود ہے،
इस फैसले के तकरीबन 12 दिन पर अचानक ही मुझे खान की हवेली में तलब कर लिया गया। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था, वरना मेरी दौड़ बस अस्पताल से रिहायशी मकान और वहाँ से दरिया के किनारे तक थी। मुलाजम मुझे बराह रास्त खान हयात के पुरशिकवा बेडरूम में ले आया था। खान वजाद भी वही मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम खान जी। बड़े खान को देखकर मेरा दिल खुद बाखुद मोहब्बत और मरहूब होकर तेज तेज धड़कने लगा था। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ और सियाह वास्केट में ऊंचे शुमले वाली पुरशिकवा पगड़ी बांधे सर झुकाई शकद खोरदा से सागवान के पलंग पर टेक लगाए बैठे थे। इनके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर मर्दनी सी छाई हुई थी। मैं जानता था वो अपनी अकलौती औलाद खानजादी शमील से बे इंतहा प्यार करते थे, इसलिए कबीले की रवायात के बरक्स बेटी होने के बावजूद इसे आला तालीम दिलवाई थी और डॉक्टरी मुकम्मल होने तक अपने आबाई गाँव से मीलों दूर शहर में रिहाइश का इंतज़ाम किया था। इधर आकर बैठो मज़र, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। खान हयात ने बेड के सरहाने बहुत करीब रखी कुर्सी की सिमत इशारा किया तो मैं झिझक सा गया। हम अभी आते हैं खान बाबा। ना जाने खान वजायत को क्या सूझी कि एकदम उठकर भय चले गए। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं? मैं कुछ झिझक कर कुर्सी पर बैठ चुका था। नहीं खान जी। मैं चुपचाप अगली बात पर मुंतज़र इनकी तरफ देखने लगा था। वजह देखने में लापरवाह है मगर काम का धनी है। अस्पताल के एक एक बंदे पर नज़र रखता है, उन्हें बाकायदगी से रिपोर्ट देता है। तुम्हारी ईमानदारी, सादगी, शराफत और फर्शनासी की अक्सर ही तारीफ़ करता है। हमें खुशी है कि हमारा इंतखाब गलत साबित नहीं हुआ। तुमने अमलन बता दिया कि तुम इस जॉब के सबसे ज़्यादा आयल हो। मैं वर्ता हैरत में गुम इनके मुंह से निकलने वाले तौसीफ़ी जो कलमात सुन रहा था। अगर हम अपना ज़ाती काम तुम्हारे सुपुर्द करें तो क्या तुम इस ईमानदारी, फर्शनासी और शराफत से पूरा करने की ज़मानत दे सकते हो? आप हुक्म कीजिए खान जी। इनके पुरस्रार अंदाज मेरे लिए उलझन पैदा कर रहे थे। अगर हम कुछ अरसे के लिए अपनी बेटी शमील तुम्हारे सुपुर्द कर दें शरई निकाह के कागजात की हमरा, तो क्या तुम इस ईमानदारी और शराफत से कुछ अरसे बाद दोबारा हमें वापस कर सकते हो? वो सीधा मेरी आंखों में देख रहे थे जैसे कि इंसान समुंदर फिरे हुए तूफान बनकर आपस में टकराए थे। जी मेरे कान साई साई कर रहे थे। एक लम्हे को यूं अनक बनकर इन्हें देखा जैसे वो मजाक कर रही हूँ। खान हयात का चेहरा सदियों का ज़ईफ़ और नकात ज़दा लग रहा था। इनका सर झुका हुआ था और रंगत तांबे की तरह तमार उठी थी। यकीनन गैरत और अहमियत का कड़ा इम्तहान पास करके ये तजवीज़ नोक ज़बान पर लाए थे। हमें अपने दोनों बच्चों की खुशी अजीज़ है। हम बचपन के इस बंधन को ख़त्म करके अपनी बच्ची को दरिंदों के हवाले नहीं कर सकते। आज 12 दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इसके बाद कोई पता हमारे हाथ में नहीं रहेगा। हमने खान वजात के साथ साथ जोड़कर मगजमारी के बाद ये तरकीब निकाली कि किस तरह आर्जी मदद के लिए शमील को इस इलाके से गायब कर दिया जाए और गाँव में यही मशहूर कराया जाए कि वो किसी के साथ फ़रार हो गई है। इस तरह मुखालफिन 2-3 हफ्ते इधर उधर जग मारने के बाद मुकदमा निपटाने के लिए रकम की अदायगी पर राज़ी हो जाएंगे और जब ये मामला हल हो जाएगा तो इसके बाद तलाक दिलवाकर इसे खान वजात से ब्याह दिया जाएगा। मैं कमरे में मौजूद होते भी खुद को गैर हाज़िर महसूस कर रहा था। मेरा वजूद किसी खला में तैरते हुए सियारे की तरह इधर उधर भटक रहा था। इस मकसद के लिए हमने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारा इंतखाब किया है। तुम भरोसे के आदमी हो, शरीफ और बहादुर हो। हमें यकीन है कि तुम खानजादी की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करोगे। मैं चाहता हूँ तुम लोग इस इलाके से निकल कर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दूसरे सूबे में दाखिल हो जाओ। सुबह पंजाब का कोई पासमानदा सा गाँव ज़्यादा मुनासिब रहेगा। पंजाब जैसे गंजान आबाद और ज़री और सनती सूबे में किसी बंदे को तलाश करना बहुत दुश्वार है। सीधे सफ़र मत करना, इधर उधर कभी किसी कस्बे किसी शहर या देहात में से गुजरते हुए आगे बढ़ना ताकि ताक़ब करने वाले धोखे में आकर तुम लोगों का सुराग खो बैठें। आखिरी मंजिल तुम्हारा अपना गांव होगी, मगर ख़बरदार सीधे इधर मत जाना, क्योंकि सरदार शमशीर खटक तुम्हारे हमरा फरार की खबर सुनकर सबसे पहले तुम्हारे आबाई गाँव की तरफ बंदे दौड़ाएगा। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं खान हयात इब्राहिम और इनके अल्फाज किसी तवील ख्वाब का हिस्सा हैं। वो क्या कह रहे थे, किस से कह रहे थे और क्यों कह रहे थे, मैं सोचना नहीं चाहता था, मगर मेरी समातें सुन होगी थी। खान जी आप मेरे मोहसिन हैं। अगर आपके ख़ानदान पर कोई बुरा वक्त आया है तो मैं मकदूर बर खिदमत पेश करने के लिए सर के बल तैयार हूँ। मकसद खानजादी को राजदारी और ज़िम्मेदारी से किसी महफूज मकाम पर पहुँचाना है तो मैं इनकी हिफाजत का बेड़ा उठाता हूँ, लेकिन इनसे निकाह की गुस्ताखी मुझसे नहीं हो सकेगी। बड़ी तकद्दुद के बाद अपनी अहमियत जमा करते हुए मैंने गटे गटे लहजे में सर झुका कर आइज़गी से कहा, खुद खानजादी और खान वजाद भी इस हक़ में नहीं है, मगर निकाह करना मजबूरी है। इसकी दो अहम वजूहात हैं। वो पसमंदगी से गोया हुए ने
میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ہماری روایت ہے کہ وہ جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے اس کی بعض دریافتوں نے یا لوٹانے پر اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ جس کے ساتھ فرار ہوئی ہے اسے نکاح کر چکی ہو تو اس صورت میں اسے زندہ رکھا جاتا ہے اور اس کا معاملہ قبیلے کے سردار کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر سردار چاہے تو دونوں کا نکاح مسخ کروا کے لڑکی کو اپنے قبیلے کے کسی بندے سے بیاہ سکتا ہے، اور اگر لڑکا لڑکی طلاق پر راضی نہ ہو تو لڑکی کو قبیلے سے خارج کر دیا جاتا ہے اور دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں تاعمر یہ اجازت نہیں ہوتی کہ دوبارہ اس جگہ قدم رکھ سکیں۔ میں نے اضطراری انداز میں مٹھیاں بیچ لی، اس لیے جب تک نکاح نامے کی کاپی ہمارے پاس نہیں ہوگی قبیلے والے خانزادی کی واپسی کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ تم لوگ جانے کہاں کہاں مارے پھرو گے۔ کسی ہوٹل یا سڑک پر چیکنگ کے دوران مشکوک جوڑا سمجھ کر پولیس تمہیں دھر لے گی۔ ادھر میدانی علاقوں میں بڑے سخت قانون ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی تم لوگوں کو کسی کے ہاں پناہ لینی پڑے۔ اس صورت میں شرعی رشتے کا ثبوت لازم ٹھہرے گا۔ خان حیات ابراہیم بلا کے دور اندیش تھے۔ مجھے افسوس ہوا بھلا اتنے فہم و فراست والے متحمل مزاج شخص کا بھتیجا اتنا ناعاقبت اندیش کیسے بن گیا کہ بے سوچے سمجھے مخالف قبیلے کی لڑکی پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں تمہیں آج رات کی مہلت دیتا ہوں، کل صبح مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا۔ ان کی تیز نظریں میرے چہرے پر پھیلی کشمکش کی لکیریں پھام چکی تھیں، لیکن خیال رہے کہ اس کمرے کی کوئی بات دوسرے کان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ کل شام نکاح کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جیپ میں کچھ ضروری سامان کے ہمراہ تم خانزادی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ گے۔ نکاح نامے کی ایک کاپی ہمارے پاس رہے گی، ہم اگلے دن اس فرار کی خبر عام کر دیں گے اور شمشیر خٹک سے ہم لا علمی اور غم و غصے کا اظہار کریں گے اور یہ بھنگ نہیں پڑنے دیں گے کہ اس فرار کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح تم لوگوں کو ڈھونڈے گا، بالآخر 15-20 دن بعد ناکام ہو کر ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہم اس سے خطیر رقم کے حوض معاملہ نپٹانے کا مطالبہ کریں گے۔ اس کے 2 ہفتوں بعد ہمارا بندہ تمہارے آبائی گاؤں آ کر تمہیں مطلع کرے گا اور یوں تم خانزادی کو لے کر اڈی گرام آ جاؤ گے۔ چونکہ سردار شمشیر خٹک رقم لے کر معاملہ طے کر چکا ہوگا، اس لیے خانزادی کی بازیاب آفت پر اس کا اقدار نہیں بن سکے گا۔ یا اللہ، کیسے گورکھ دھندے ہوتے ہیں یہ قبائلی قوانین اور ضوابط! سچ شکر ہے میرے جیسا سیدھا سادہ بندہ یہاں کی پیداوار نہیں تھا، ورنہ میں تو اب کسی گولی کا شکار بن کر اس دنیا کو داغ مفارقت دے چکا ہوتا۔ میں حویلی سے باہر آ گیا تھا، وہ رات میرے لیے کانٹوں کا بستر بن گئی۔ دماغ چک پھیریاں کھا رہا تھا، اعصاب سنسی خیز ایجانی کیفیت سے دو چار تھے، بدن جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کہاں خانزادی شمیل جیسی دلکش اور تمکن سے بھرپور صحرا، اور کہاں مجھ جیسا عام سا سانولا سلونا سیدھا سادہ دیہاتی بندہ۔ وہ مالک تھی اور میں کمتر سا ملازم، کوئی میل ہی نہیں بنتا تھا۔ پھر خان وجار جیسے حسین و جمیل خوبرو شہزادے جیسی آن بان رکھنے والے منگیتر کی مثل آفتاب روشن و دلاویز شخصیت کے سامنے تو میری شخصیت بری طرح دب کے رہ جاتی تھی۔ خانزادی اور خان وجاد ابراہیم ایک دوسرے کو دل سے پسند کرتے تھے، ان میں محبت اور یاگانیت کا رشتہ تھا۔ میری تو کاغذی گنجائش بھی نہیں نکلتی تھی، جہاں کے 1-1.5 ماہ کے مستقبل رفاقت۔ کاش خان جی نے رازداری کی مہر نہ لگائی ہوتی تو میں فوراً سے بیشتر شہباز کو ساری صورتحال واضح کر کے مشورہ طلب کر لیتا۔ میں پیشانی مسلتا ہوا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ خان حیات ابراہیم نے جس تحکم و تاکید سے گفتگو کی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے طور پر مجھے مکمل طور پر اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے منتخب کر چکے ہیں اور مجھ سے انکار کی ہرگز بھی توقع نہیں رکھتے۔ کیا میں حامی بھر لوں؟ مگر ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میں نے بے جی کو شمیم کے لیے ہاں کی تھی۔ میرے جسم پر چونٹیاں سی رینگی ہوئے بے وقوفا، یہ کون سا مستقبل رشتہ ہے؟ خانزادی، اس کاغذ کے ٹکڑے سے تیری بیوی نہیں بن جائے گی، جو فاصلے ہیں وہ جوں کہ توں برقرار رہیں گے۔ مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بے جوڑ اور انمل سا عارضی تعلق مجھے بہت چبھ رہا تھا۔ اگر خان حیات ابراہیم نے نکاح نامے کی اہمیت پر روشنی نہ ڈالی ہوتی تو میں بخوشی خانزادی کی ذمہ داری قبول کر لیتا۔ اگلی صبح بڑی عجیب اور سنسی خیز تھی۔ میں خان حیات ابراہیم کی حویلی پہنچ کر اپنی فرمانبرداری کا ثبوت ہاں کی صورت میں پیش کر چکا تھا۔ نکاح کی کارروائی بڑی رازداری سے بند کمرے میں مکمل کی گئی۔ خان جی، فقط ایک تشویش ہے، میرے جانے کے بعد گاؤں سے بے جی کے خط آئیں گے، ان کا جواب کون دے گا؟ اور اگر کوئی ایمرجنسی جیسی ہوئی تو مجھے گھر جانا پڑا تو اس کی مجھے کیسے اطلاع ہوگی؟ بے فکر ہو، تمہارے خط ہم سنبھال کر رکھیں گے۔
تم اپنے گھر والوں کی تسلی کے لیے ابھی روانہ ہونے سے پہلے خط لکھ دو کہ میں اسپتال کے کام سے عملے کے ساتھ 1-1.5 ماہ کے لیے مختلف علاقوں کے دورے پر جا رہا ہوں۔ واپسی پر خود خط لکھ کر رابطہ کروں گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ خان حیات ابراہیم کا آئیڈیا نہایت ہی مناسب تھا۔ میں نے جلدی خط لکھ کر ان کے ایک ملازم سے لفافہ منگوا کر اسے پوسٹ کروا دیا ہے۔ جیپ کے پٹرول اور خرچے پانے کے لیے یہ رقم رکھ لو۔ خان جی نے چمڑے کے ایک چھوٹے سے تھیلے نما بیگ میں تقریباً 60,000 روپے ٹھونسنے کے بعد اسے بند کر دیا۔ میرا خیال ہے کافی رہیں گے، اگر ناگہاں مزید ضرورت ہوئی تو کہیں سے فون کر دینا، میں بندہ بھیج کر رقم پہنچا دوں گا۔ اس بیگ کی باہر والی جیب کے اندر 32 بور کا ایک ریوالور اور گولیوں کے 2 میگزین موجود ہیں۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے ہتھیار کا ہونا لازمی ہے۔ ایک جیپ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ جیپ کی بدولت ناموار اور پتھریلے پہاڑی راستوں پر ڈرائیونگ کے لیے آسانی رہے گی۔ وہ اپنے طور پر تمام انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ اسی دوران خان وجاد کمرے میں آ گئے۔ شمیل کو جیب میں بٹھا دیا گیا۔ بابا جان، میں نے مڑ کر چوری سے ان کی صورت دیکھی۔ چہرے پر مستعارانہ سرخ رنگوں کی شدت ظاہر کر رہی تھی کہ یہ گھڑیاں ان کے لیے حد درجہ کٹھن اور ناقابل برداشت ہیں۔ اپنی منگیتر کو، اپنی چاہت کو اپنے ہاتھوں سے پرائی شخص کو سونپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت کی لالی تیر رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا ڈاکٹر مظہر، ہم لوگ امانت میں خیانت کرنے والے شخص کو بڑی بھیانک سزا دیتے ہیں۔ خان حیات کمرے سے نکل گئے تھے اور اب میں اور خان وجاد تنہا تھے۔ خان وجاد کا سرد اور بنچا ہوا لہجہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ آپ خواہ مخواہ کے وہموں اور اندیشوں کو دل میں جگہ نہ دیں سر، میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مضبوطی سے کہا۔ میرے لیے خانزادی اتنی غیر اور محترم ہے جتنا اس کاغذ کے تعلق سے پہلے تھی۔ رشتے کی نوعیت قلبی احساسات کے بدلنے پر منحصر ہوتی ہے۔ اس نام و نہاد بندھن کا میرے ایمان پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یوں بھی میری بیبے جی میری بات کہیں اور طے کر چکی ہیں۔ مجھے تم پر اعتماد ہے، مگر بہرحال تم بندہ بشر ہو، اس لیے احتیاطاً باور کرایا ہے۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر بولے، میرے ایمان کی جڑیں اتنی کمزور نہیں ہیں سر۔ میرا لہجہ بے اختیار استازیہ ہو گیا۔ عورت کبھی بھی میرا مسئلہ نہیں رہی ہے، میں ان چیزوں سے دور بھاگتا ہوں۔ خانزادی شمل جیب کی پچھلی سیٹ پر سیاہ گرم چادر میں لپٹی باپ سے الوداعی ملاقات کر رہی تھی۔ خان حیات ابراہیم کافی دیر تک مجھے راستوں کے متعلق گائیڈ کرتے رہے، پھر اللہ کا نام لے کر میں نے جیب میں سوار ہو گیا۔ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا پیشانی چومتے ہوئے ان کی آنکھیں بے ساختہ چھلک پڑی تھی۔ ہماری امانت کا خیال رکھنا محض ذمہ داری کا کڑا امتحان میرے کندھوں پر آ چکا تھا۔ ہم عصر کی اذانوں کے ساتھ ہی حویلی سے چل پڑے تھے اور اب مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر طے ہو چکا تھا اور اب بھی نہ جانے کتنا مزید باقی تھا۔ میں خاموشی اور توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، پچھلے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف سفیدے کے سیدھے اور بلند و بالا درخت میلوں تک ساتھ رہے، پھر جیپ اس سڑک سے علیحدہ ہو کر مڑ گئی۔ اب دائیں جانب پہاڑوں کے لامتناہی سلسلے نظر آ رہے تھے، بائیں ہاتھ باغات، کھیت اور چراگاہیں تھیں۔ مخملی گھاس کی چادر اوڑھے سرسبز میدان آنکھوں کو تراوٹ بخش رہے تھے۔ دریائے سوات اسدے کی طرح بل کھاتا دور و نشیب میں بہہ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد اطراف کے مناظر دھند اور تاریکی کے خلاف میں ڈوبنے لگے تھے۔ سڑک تنگ، پینچ دار اور ڈھلوانی تھی۔ یہ پہاڑی گزرگاہ تھی اور سطح زمین سے سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں فٹ کی اونچائی پر واقع تھی۔ ایسی خطرناک سڑکوں پر تو لوگ تجربہ کار ڈرائیور کو ہمراہ لے کر آتے ہیں۔ گو کہ میں ڈرائیونگ میں ماہر تھا، لیکن رات کے وقت انجان پہاڑی راستوں پر جیپ دوڑانا سراسر خودکشی کے برابر تھا۔ یہاں اسٹریٹ لائٹس کی سہولت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سرد ہوائیں ونڈو اسکرین پر جم کر سفید باریک سی برفیلی تہہ کی شکل میں اپنے نشانات ثبت کر رہی تھی۔ کیا کیا جائے، سڑک مسلسل چڑھائی کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے سپیڈ بہت ہی کم رکھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی پہاڑی پر چڑھ رہے ہوں۔ ہمیں رات تک وادی عبور کر کے مالاکنڈ پہنچنا تھا، مگر اب ناممکن لگ رہا تھا۔ میں تاریکی میں اتنے پرپیچ راستوں پر ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تھا۔ سڑک کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے، جگہ جگہ گوبر کے ڈھیر لگے تھے جن پر مرغیاں ٹونگ رہی تھیں۔ گھروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں دریائے سوات سے کٹی ہوئی لہر کا میٹھا پانی سانسیں لے رہا تھا۔ نالیوں کے دائیں بائیں مختلف پودوں کی جالریں پھیلی گئی تھیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے بنفشی پھول کھلے ہوئے تھے۔ جب راستہ مکمل اندھیرے میں چھپ گیا تو میں نے جیب کچے پر اتار کر ایک گاؤں کی طرف موڑ دی، پھر کچھ فاصلے پر جا کر روکی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ کیا وادی کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ
اجنبی لوگوں کو رات بھر ٹھہرانے پر تیار ہو جائیں گے۔ میری سوچ کا محور یہی نکتہ تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ جب جیب بند کر کے اور 10 منٹ تک میں بے حس حرکت بیٹھا رہا، پیچھے بیٹھی خانزادی شمل بادل و خواستہ مخاطب ہوئی۔ اس کے لہجے میں مخصوص جلال اور دمک کے بجائے خلاف توقع خوف، جھجک اور پریشانی تھی۔ اندھیرے میں سفر جاری نہیں رکھا جاتا تھا، اس لیے گاؤں کے کسی مہربان شخص کا دروازہ کھٹکھٹانے کا ارادہ باندھ رہا ہوں۔ آپ مشورہ دیجیے، کیا یہاں کے مقامی لوگ اجنبیوں کی مہمانداری کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں؟ میں بغیر پیچھے مڑے آہستگی سے گویا ہوا، جی ہاں، وہ اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس نے مختصراً جواب دیا۔ میں جیب سے نیچے اترا۔ ایک کسان اپنی بھیڑ بکریوں کا ہانگدا ہوا کندھے پر سبز چارے کی گانٹ رکھے جیب کے پاس سے گزر رہا تھا۔ میں نے اسے روک لیا۔ وہ درمیانی عمر کا جفا کش آدمی تھا۔ بھائی صاحب، ہم لوگ سیاح ہیں، آپ کے علاقے میں سیر و تفریح کے لیے کراچی سے آئے ہیں۔ راستے میں رات ہوگی، ان خطرناک راستوں پر سفر کرتے ہوئے شہر کے ہوٹل تک پہنچنا مشکل ہے۔ رات بسر کرنے کے لیے کسی ٹھکانے کی تلاش ہے، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے مصلحتاً سیاست اور کراچی کا حوالہ دیا تھا تاکہ اگر خبر ہو جانے کے بعد شمشیر خٹک کے آدمی پوچھ گچھ کرتے ہوئے کالی سڑک گاؤں سے گزریں تو ہمارا کھوج پا کر تحقق میں نہ آ سکیں۔ صاحب، ہمارا غریب خانہ حاضر ہے، آپ کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ میرے ساتھ میری بیوی ہے بس۔ یہ کہتے ہوئے غیر شعوری طور پر میری رنگت تھمتھما گئی تھی۔ میں گلباز ہوں جی، یہ سامنے ہی میرا گھر ہے، آپ اندر آ جائیں۔ میں جیپ کی طرف پلٹا۔ اس نے شیشہ نیچے کر کے سر قدرے کھڑکی سے باہر نکال لیا۔ وہ سیاہ اونی شال پیشانی تک اوڑھے ہوئے تھی۔ سرد برفیلی ہواؤں کے تھپڑے نے اس کے سفید و گلابی مخملی گالوں کو سرخ اور قنداری انار بنا دیا تھا۔ اس کی ہلکی بھوری بڑی بڑی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ میں نے غالباً پہلی مرتبہ براہ راست اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ آئیے بی بی، رات ٹھہرنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے مختصراً اسے بتا دیا کہ کیا جھوٹ بولنا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکیریں پڑ گئی، تاہم وہ خاموش رہی۔ جیب لاک کر کے پانی کی نالیاں عبور کرتے ہوئے ہم گلباز کے مٹی سے چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ 2 کمروں کا ایک سین اور چھوٹے سے باورچی خانے پر مشتمل سادہ سا گھر تھا۔ خانزادی شمل کو گلباز کی بیوی اور ماں دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ ارے گلباز، تم نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بھائی، ہم مسافر لوگ ہیں، بس ایک رات کی پناہ چاہتے ہیں۔ بنی ہوئی مرغی کے ساتھ تندوری روٹیاں دے کر میں نے کہا، جو تم لوگ کھاتے ہو وہی دے دینا تھا۔ صاحب، ہم تو روٹی پر پیاز یا چٹنی لگا کر کھانے والے لوگ ہیں، وہ عاجزی سے بولا۔ تو کیا وہ ہم بھی وہی کھا لیتے؟ نہیں صاحب، مہمان کے ساتھ ہم ایسا سلوک نہیں کر سکتے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ کمرے میں انگیٹھی پر کوئلے دہک رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم سرد و شریدہ ہواؤں کی یخبستگی سے محفوظ تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے گلباز کے بچھائے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے ساتھ والی چرپائی پر گلباز سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ خانزادی شمل ساتھ والے کمرے میں عورتوں کے ساتھ سوئی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد ہم نے رخت سفر باندھ لیا۔ جاتے ہوئے میں نے زبردستی 500 کا نوٹ گلباز کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ گلباز منع ہی کرتا رہ گیا۔ اس گھر کے مکینوں کے بے لوث خلوص اور خدمت نے میرا دل موہ لیا تھا۔ سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ملاکنڈ پہنچ گئے۔ یہاں ملاکنڈ ایجنسی کے دفاتر کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں اور ریسٹورینٹس وغیرہ تھے۔ یہ خوبصورت، پرسکون اور پرفضا جگہ تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے جیپ روک دی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ آپ کھانا گاڑی میں کھائیں گی یا ہوٹل تک چلیں گی؟ میں نے ہلکا سا سر خم کر کے پیچھے دیکھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے تھکے تھکے انداز میں کھڑکی سے اطراف کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ میرے سوال پر چونکہ سیدھی ہوگی، مجھے بھوک نہیں ہے، اس کے لہجے میں جنبیت اور خشکی تھی۔ میں ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ خدا جانے آگے کھانے پینے کی چیزیں ملیں یا نہ ملیں، میں پیک کروا لاتا ہوں۔ جب بھوک محسوس ہو تو لے لیجیے گا۔ میں نیچے اتر آیا۔ ایک اوپن اپر چھوٹے سے ہوٹل سے نان کباب لیے، خود وہی بیٹھ کر کھایا، اس کے لیے پیک کروا لیا۔ چائے پی کر میں نے جیپ کا انجن چیک کیا، ریڈی ایٹر میں پانی ڈالا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ملاکنڈ کے اطراف کے پہاڑ بے آب ہو گیا، خشک اور سنگلاخ تھے۔ ان کا رنگ گہرا بھورا تھا، ان چوٹیوں برف سے ڈکی ہوئی تھی۔ اب اگلی منزل تخت بائی اور سنی کوٹ سے گزر کر مردان تھی، جس کے بعد نوشہرہ اور اٹک تک کا سفر ہموار کھلی ہائی وے کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ اصل مورکا ان پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی خوفناک سڑک پر ڈرائیونگ کا تھا۔ اس کے بعد میں ریلیکس ہو کر سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ شام تک ہم مردان پہنچ گئے، دی لینڈ آف شوگر اینڈ تمباکو۔ مردان میونسپلٹی کا ایک بورڈ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ نے مجھے تھکا دیا تھا، مگر آرام کا سوچنا بھی اس وقت ناممکن تھا۔ ہمارے فرار کی سردار شمیر خٹک کو اطلاع مل چکی ہوگی اور اس کے بندے کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں جیپ چلاتے ہوئے
बार बार बेहक मरर से पीछे आने वाली गाड़ियों पर नकाब रखे हुए था। जो ही कोई मशकूक जीप नज़र आती दिल तेज़ी से धड़कने लगता था। नौशहरा तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा छा गया। अटक का पुल पार करने के बाद GT रोड के ज़रिए रावलपिंडी तक पहुँचना मेरा हदफ था और मुझे डर था कहीं भटक कर दुश्मनों के हत्थे ना चढ़ जाऊँ। अब मैं रश ड्राइविंग कर रहा था। अटक के गिरदोनवा में पहुँच कर ही दम लिया। वो 11 बज के मैं आस्तीन उठाकर घड़ी पर टाइम देखते हुए चौंका। इस वक्त हम अटक के एक कस्बे के बाज़ार से गुजरे थे। रात का वक्त था, सर्दियों की रात थी, इसलिए बाज़ार में हर तरफ हवा का आलम था। इर्द गिर्द की इमारतों के साइन बोर्ड दूर के ही झिलमिलाते दिखाई देने लगे। मैं ड्राइविंग करता हुआ बगौर इन्हें पढ़ रहा था। मुझे रात ठहरने के लिए किसी होटल या सराय की तलाश थी। एक जगह मैंने गाड़ी रोक दी और बाहर निकल कर बाज़ार में खुली उक्का दुक्का दुकानों के मलकान से मालूमात लेने लगा। इधर कोई बड़ा होटल तो नहीं है जी? अलबत्ता काका जी की एक सराय है जहाँ मुसाफिर लोगों के रात ठहराने का इंतज़ाम किया जाता है। वो इधर दाएं हाथ को डिस्पेंसरी के साथ वाली इमारत है। एक इलेक्ट्रीशियन ने जामिया तफसीलात फ़राहम की। मैंने खानजादी शिमल को बताकर इसकी सिमत का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर इसने उतरने से इनकार किया। पता नहीं सराय का मालिक कैसा आदमी है। मुझे ये जगह बहुत अजीब और पुरअसरार सी लग रही है। रात क़याम के बजाय सफ़र जारी भी तो रखा जा सकता है। इसके लहजे में झंझलाहट, अंदेशे और बेएतबारी थी। बल फर्ज हम पुल क्रॉस करके निकल गए तो भी GT रोड से रावलपिंडी तक का सफ़र खासा लंबा और थका देने वाला होगा। रात आराम ज़रूरी है, वरना अगले दिन फ्रेश नहीं रह सके। ये कौन सा 1 या 2 दिन का सफ़र है जो आज कल में ख़त्म हो जाएगा। मैंने रसानियत से समझाया, हम किसी फ़र्स्ट क्लास होटल में भी कमरे ले सकते हैं। इसकी नाजुक मिजाजी पर बेसाख्ता मेरे होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई थी। एक छोटा सा कस्बा है बीबी, यहाँ होटल की अय्याशी मुमकिन ही नहीं। क़याम करने के लिए सराय मिल गई है, यही गनीमत ठहरी। कुछ पासोपाश के बाद वो मेरे हमरा नीचे आई। सराय में खाने पीने का इंतज़ाम होटल की तरह था, यानी बाकायदा लकड़ी की मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई थी और एक छोटा मेज़ों पर सर्व करने पर मामूर था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो एक ऐसी अजीब सी महक ने इस्तकबाल किया जो पसीदा और खस्ता हाल इमारतों का शनाख्ती सिंपल होती है। इस वक्त तकरीबन सारी मेज़ें खाली थी। बस एक मेज़ पर 2 मुसाफिर बैठे चने की दाल और तंदूरी रोटी का डिनर कर रहे थे। हमें भी यही लज़मात पेश किए गए। खाने के बाद मैंने काउंटर पर मोटी तोंद और गंजे सर वाले काका जी से 2 कमरों की बुकिंग के लिए बात शुरू की। बाबूजी इत्तेफाक से इस वक्त सिर्फ एक ही कमरा खाली है हो, इसका इतला ने मेरे तोते उड़ा दिया। वो मेरा शनाख्ती कार्ड, विजिटिंग कार्ड चेक कर रहा था। साथ ही शायद मैंने गलती से निकाहनामे वाला पर्चा भी से थमा दिया था। क्या ये बीबी आपकी बेगम है? हाँ हाँ, मैंने गड़बड़ाते हुए अंदाज में जवाब दिया। बस तो फिर जी दूसरे कमरे की क्या ज़रूरत है? वह पहले हैरान हुआ, फिर दांत निकालने लगा। कहीं आपस में खटपट तो नहीं होगी जो अलग अलग कमरे में सोना चाहते हैं ना? नहीं भाई, वो मैंने कभी ज़िंदगी में ख़ुद को इतना औनक महसूस नहीं किया होगा जितना इस वक्त लग रहा था। कोई बात नहीं बन पड़ी। क्या यहाँ करीब में कोई और होटल या सराय नहीं है? मैंने परेशानी से हाथ मलते हुए पूछने लगा। नहीं जी, मीलों तक का कोई और सराय नहीं मिलेगी। मगर बाबूजी, यहाँ आपको क्या मसला है? मेरे पास कमरा तो है। अच्छा फिर ठीक है। दस्तूर के मुताबिक निसफ अदायगी करने के बाद छोटे की मईत में सीढ़ियाँ तय करने के बाद मैं खानजादी को लेकर ऊपर कमरे में आ गया। यहाँ बहुत घुटन है। कमरे में बान की 2 चरपाइयाँ, लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियाँ, 2 दरमियान में छोटी सी पसीदा दरी बिछी थी। कोई आराइशी सामान नहीं था। मुझे तो बहरहाल गनीमत लगा, मगर खानजादी की नफीस तबीयत पर ये बंद सा मलकजा माहौल बहुत गरां गुजर रहा था। माजरत चाहता हूँ बीबी, मगर ये मजबूरी है। मैं पुश्त पर हाथ बांध कर खड़ा कमरे का जायज़ा ले रहा था। आप किस चरपाई पर सोना पसंद करेंगी? क्या? इसकी आंखों में पहले हैरत फिर खौफ और आस ने जगह ले ली। क्या आप भी इधर इसी कमरे में सोएंगे? ये कैसे हो सकता है? इसके लहजे की लर्जिश में मेरे लिए शक और बदइत्मादी का तासर झलक रहा था। मैंने मुख्तसर काका जी से हासिल करदा मालूमात इसके गोश गुजार दी, मगर इस तरह वो झिझक सी। आप तसल्ली रखें बीबी, आप एक मुसीबत ज़दा खातून है। मेरी सरदारी में दी गई हैं। अगर आपके दिल में मेरे मतलब कोई गलत फहमी है तो बराए करम इसे दूर कर लें और बेफिक्री और सुकून से रात बसर करें। वो कुछ झिझकते हुए तकल्लुफ़ से एक चरपाई पर बैठ गई। मैंने इसके साथ रखी दूसरी चरपाई उठाई और ऐन दरवाजे के करीब जाकर बिछा दी। अब दरमानी फैसला खासा ज़्यादा हो गया था। खानजादी शिमल मेरी मौजूदगी की वजह से बिस्तर पर दराज होने से हिचकिचा रही थी। मैंने इसका जा भांप लिया। लैंप यूनी रोशन छोड़कर मैंने अपनी चरपाई पर लेटते हुए चादर सर तक तान लिया और कुछ देर बाद मैं
خبر سو رہا تھا۔ صبح 6 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے میں نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ اٹھایا۔ باہر ہلکا ہلکا اجالا پھیلا تھا۔ میں نے مڑ کر میز پر رکھا لیمپ بجاتے ہوئے سرسری سی نظر مئو خواب خانزادی پر ڈالی۔ غالباً تھکاوٹ کے باعث اسے گہری نیند آئی تھی۔ اس نے سیاہ اونی چادر تہہ کر کے سرہانے رکھی ہوئی تھی۔ کمبل بے ترتیب سا ہو کر آدھے سے زیادہ فرش پر جھول رہا تھا۔ اس کی سیاہ ریشم سی گھنی زلفیں چہرے اور شانوں پر پریشان تھی۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے تھا، دوسرا چرپائی کی پٹی پر جما ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار نظر موڑ لی۔ بہرحال انسان تھا، فرشتہ تو نہیں تھا۔ ایسے دلکش اور ہوش اڑا دینے والی حسن کو دیکھ کر ایمان متزلزل نہ ہوتا۔ میں آواز پیدا کیے بغیر چرپائی اٹھا کر پہلی والی جگہ پر بچھانے کے بعد نیچے آ گیا۔ چھوٹے ناشتہ مل جائے گا؟ وہ میزوں پر کپڑا پھیر رہا تھا۔ صاحب جی 7 بجے تک بنے گا۔ روٹی مکھن کباب اور دودھ چاہیے۔ اتنی جلدی تو بس چائے ہی تیار ہو سکتی ہے، ابھی تو ٹھیک طرح صبح بھی نہیں ہوئی۔ 7 بجے تک ہم نہیں رکیں گے۔ تم ایسا کرو، کسی دکان سے بسکٹ کا ایک ڈبہ لے آؤ اور 7 چائے فٹافٹ کرو، بلکہ اوپر کمرے میں پہنچا دینا۔ میں آرڈر دے کر اوپر آیا تو وہ اٹھ کر شال اوڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بے اختیار میری طرف پشت کر لی۔ رخ پھیرنے سے اس کی کمر پر پھیلے گھٹنوں کو چھوتے بے پناہ لمبے اور گھنے بال پشت پر چھا گئے تھے۔ وہ آپ تیار ہو جائیں، ہمیں چائے پی کر یہاں سے نکلنا ہے۔ میں خفیف سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم اٹک پہنچ گئے۔ یہاں مغلوں کا بنایا ہوا وہ قلعہ تھا جس کا ایک سرا پہاڑ پر اور دوسرا دریائے سندھ کی لہروں کو چوم رہا تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جی تو چاہتا تھا یہی رک کر ان تاریخی مقامات کا جائزہ لوں، مگر ٹائم بہت کم تھا۔ اٹک کے تاریخی پل سے کچھ فاصلے پر میں اچانک بریک لگا دیا۔ ہمارے پاس ایک ریوالور اور نقدی کی صورت میں خطی رقم بیگ میں موجود ہے، اسے کسی جگہ چھپانا ہوگا۔ میرا خیال ہے پچھلی سیٹ کے نیچے رکھ دیتے ہیں، مگر کیوں؟ وہ اپنے پاس رکھے اس بیگ کو اٹھا کر تجسس سے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وہ سامنے دیکھیے۔ میں نے پل پر کھڑے کچھ بارودی اشخاص کی طرف اشارہ کیا جو گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ یہ کسٹم کی چیکنگ پوسٹ ہے۔ لنڈی کوٹل اور باڑہ میں غیر ملکی مال کی منڈیوں سے اشیاء خرید کر سرحد اور پنجاب کے اندرونی ضلع میں منتقل کی جاتی ہیں۔ اس اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے یہ چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے۔ پل سے گزرنے والی ہر گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے۔ میرا مسئلہ اس بیگ کو چھپانا تھا۔ کیا جامعہ تلاشی بھی لی جاتی ہے؟ وہ کچھ سوچ کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں نے نفی میں سالے لا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے چھوٹے سے اس بیگ کو اپنی گود میں رکھ کر اوپر اچھی طرح سیاہ اونی شال پھیلا کر اوڑھ لی۔ جونی گاڑی بیریل پر رکی، کسٹمر کے 2 مستعد جوان ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آگے۔ اپنے کاغذات دکھائیے پلیز۔ میں نے خاموشی سے پکڑا دیا۔ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی اور سوات کی وادی سے ہنی مون ٹرپ سے واپس آ رہے ہیں، میں نے اعتماد سے کہا۔ کسٹم کے جوانوں نے سرسری سے انداز میں جیپ کا جائزہ لینے کے بعد اوکے کر دیا۔ میں نے کلمہ شکر پڑھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آپ کو برا تو لگا ہوگا، مسلحت کا تقاضا یہی تھا۔ کچھ دور جا کر مطمئن ہونے کے بعد میں نے ایک لمحے کو آئینے میں پیچھے دیکھتے ہوئے خجالت سے اسے مخاطب کیا۔ اس کے گورے اور دودیا چہرے پر تمتمائٹ سی پھیل گئی تھی۔ ان 2 دنوں کی رفاقت میں نے جانچا تھا کہ بظاہر وہ کتنی سیر و مہر اور مغرور سہی، مگر طبعاً شرمیلی اور بیال لڑکی تھی۔ اس میں وہ مخصوص بے باکی کی مفقود تھی جو شہر کی پڑھی لکھی امیر کبیر چنچل سی لڑکیوں کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے انداز میں ایک وقار اور سنجیدگی تھی جو اس کی پرتمانت اور حسین شخصیت پر بہت بھلی محسوس ہوتی تھی۔ حسن ابدال سے گزرتے ہوئے دوپہر تک ہم راول پنڈی پہنچ گئے۔ میں نے فلیش مین ہوٹل کے سامنے گاڑی پارک کر دی۔ 2 کمرے بک کروانے کے بعد ہم نے لنچ کیا اور پھر اپنے اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے پہنچ گئے۔ مسلسل ڈرائیونگ نے مجھے تھکا کر چور کر دیا تھا، سو دوپہر کے کھانے کے بعد جانے کتنی دیر تک اپنے کمرے میں سویا رہا۔ ایک تیز، مسلسل اور خبردار کرتی ہوئی دستک نے مجھے جگایا تھا۔ میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں بنا جوتے پہنے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا؟ خانزادی شمیل کا گھبرایا ہوا سراسیمہ چہرہ، پھولی سانسیں اور آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نے ایک ثانیے میں میرا خوابیدہ حواسوں کو جھنجھوڑ کر چاکا چوند کر دیا۔ وہ تیزی سے اندر آئی اور دروازہ بند کر کے اس نے پشت ٹکا دی۔ میں نے ابھی کھڑکی سے سردار کے بندوں کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا ہے۔ گاڑی مخالفت رخ جا رہی تھی۔ وہ سرگوشانہ بولی، کیا مجھ پر بجلی سی گری تھی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ سردار شمیر خٹک کے بندے ہی تھے؟ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو آنکھیں بند کر کے پہچان سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں تہکن تھا۔ وہ کسی بھی لمحے ہوٹل کا رخ کر سکتے ہیں اور پارکنگ میں کھڑی جیپ پہچان کر ہم تک پہنچنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ وہ بدحواسی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے اگلے اقدام کے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں نے وال کلا کی سمت دیکھا۔
شام کے 5 بجنے کو تھے۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن ہے وہی چلتے ہیں اور جو بھی ٹرین مل جائے ٹکٹ لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ موجودہ صورتحال میں بائی روڈ سفر جاری رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ میری تجویز سننے پر ہی الرٹ ہوگی اور اپنے کمرے سے بیگ لینے گئے۔ میں نیچے استقبالیہ کلرک کے پاس آ گیا۔ کمرے ایک رات کے لیے بک کروائے گئے تھے۔ میں نے فل پیمنٹ کرنے کے بعد چابیاں جمع کرائی اور شمیل کو ہمراہ لے کر پارکنگ لاٹ میں آ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالنے کے بعد پہلے میں نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا، پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تاکہ باہر کھڑی خانزادی شمیل سے بیگ لے کر اگلی سیٹ پر رکھ سکوں، مگر دوسرے لمحے میں حیرت زدہ رہ گیا جب خانزادی اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں سر جھٹک کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جیپ کا رخ ریلوے اسٹیشن کی جانب تھا۔ وہ جوں ہی میں موڑ مڑنے لگا، میرے ساتھ بیٹھی خانزادی شمیل نے اچانک دونوں ہاتھوں سے میرا بایاں بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں انجانی کیفیت تھی۔ میں نے جلدی سے اسٹیئرنگ پر توازن قائم رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑک پر سردار کے بندوں کی جیپ کھڑی ہے، وہ دیکھے سگنل پر۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، زبان خشک ہو رہی تھی اور سرگوشانہ لہجہ یوں ہانپ رہا تھا جیسے میلو فیصلہ طے کرنے کے بعد یہاں پہنچی ہو۔ میں نے نرمی سے بازو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اس کی نظروں کے تحقق میں دیکھا۔ اسی لیے میں جیب میں سوار 3 اسلحہ بردار بندوں کی نظر ہماری طرف اٹھی تھی۔ انہوں نے جلدی سے آگے جھک کر اگلی سیٹوں پر بیٹھے 2 بندوں سے کچھ بات کی تھی۔ انہوں نے ہمیں پہچان لیا ہے، خدا کے لیے یہاں سے نکل چلیں۔ خانزادی کا لہجہ وحشت سے بھرا گیا تھا۔ اب ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے کا ارادہ خواب بن گیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اچانک رخ بدل کر ایک پتلی سی سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ خانزادی شمیل پیچھے دیکھتے ہوئے بے ساختہ تھرا اٹھی۔ ریلیکس، اللہ نے چاہا تو ہم ان کے نرغے سے بچ نکلیں گے۔ میں اندھا دھند جیپ دوڑاتا چلا گیا۔ یہ سڑک غالباً کسی قصبے یا دیہات کی طرف جا رہی تھی۔ اطراف میں ویرانی تھی، عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک بلی چوہے کا یہ کھیل جاری رہا۔ مشکوک جیب مسلسل تعاقب میں تھی، جانے ہم کدھر نکل آئے تھے۔ شہر کی حدود کب کی ختم ہو چکی تھی، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ جنگل کی حدود شروع ہوتے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح چمکا۔ رات کا وقت تھا، اطراف میں کہیں کھیت تھے، کہیں جنگل تو کہیں مٹی کے اونچے ٹیلے تھے۔ یہاں چھپ کر تعاقب کرنے والوں کو ڈاج دیا جا سکتا ہے۔ یک لخت میں نے گاڑی روک دی، چھوٹا بیگ اپنے قبضے میں لیا، جلدی سے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آئیے جلدی کیجیے، اب ہمیں پیدل بھاگنا ہوگا۔ وہ اس وقت انکار یا اقرار کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ دشمن کسی بھی لمحے سر پر پہنچنا چاہتے تھے۔ سو بلا تامل اپنا ریشم سا ملائم ہاتھ میرے لمبے چوڑے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا۔ اگلے لمحے ہم سر پر دو رہے تھے۔ جنگل میں ہر طرف تاریکی کا راج تھا، صرف جنگیروں کے بولنے اور مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ سڑک سے کافی دور آ چکے تھے۔ جب سڑک پر گاڑی رکنے کی آواز آئی، گویا وہ تعاقب کرتے ہوئے ہماری گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ اب وہ کسی بھی لمحے ادھر آیا ہی چاہتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ہمیں بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ خوف سے اس کا خون خشک ہو گیا اور پورا بدن کانپ رہا تھا۔ ہمیں کسی محفوظ جگہ پر چھپنا ہے تاکہ ان کی نظروں میں نہ آئیں۔ میں ان کا ہاتھ تھامے دوڑتا ہوا تیزی سے ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑا رہا تھا، شاید وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اسی لمحے درختوں کے اندر سڑ پیڑ اور قدموں کی دھمکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایک لمحے کو تو میرا دماغ معاف ہو کر رہ گیا۔ ہم بھاگتے بھاگتے جنگل سے کچھ دور نکل آئے تھے۔ اب اطراف میں کچھ اونچے نیچے ٹیلے تھے، مگر ان کی آڑ لے کر چھپنا بیکار تھا، فوراً دیکھے جا سکتے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ہم دونوں کے قدم ایک کھائی پر پڑے اور اگلے لمحے ہم دونوں اس گہری کھائی کے اندر تھے۔ خانزادی شمیل نے تو شاید چیخ ہی پڑتی، مگر میں نے اس خدشے کے پیش نظر فوراً ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ میں نے کچھ سمجھتے ہوئے اس گڑھے کا جائزہ لیا تو ایک عجیب صورتحال سامنے آئی۔ گڑھے کی لمبائی 6 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ اس کے اوپر چھت سی بنائی گئی تھی، جس طرح قبر پر بنائی جاتی ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 4 فٹ تھی اور یہ صرف ایک طرف سے کھلی ہوئی تھی جہاں سے ہم پھسل کر اندر گرے تھے۔ گویا اگر وہ سوراخ بند کر دیا جاتا تو اوپر سے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ میں چیتے کسی تیزی سے اٹھا مگر فوراً نہ اٹھ سکا کہ اونچائی صرف 4 فٹ ہی تھی۔ تاہم کسی نہ کسی طرح رینگتا ہوا اس گڑھے کے منہ تک پہنچا۔ ارد گرد سے سوکھی گھاس کا چھوٹا سا ڈھیر گڑھے کے منہ پر پاس جمع کرنے کے بعد دوبارہ گڑھے میں رینگتا ہوا اتر گیا۔ اندر سے ہاتھ ڈال کر گڑھے کے منہ پر رکھے گھاس کے ڈھیر سے سوراخ کور کرنے لگا۔ یہ دھیان رکھا کہ اندر ہوا پہنچنے کا انتظام رہے۔ سوراخ کا منہ بند ہوتے ہی گڑھے کے اندر مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں کھسکتا ہوا جوں ہی لیٹے لیٹے کروٹ لے کر مڑا، ایک نرم گداز پر حرارت وجود سے ٹکرا گیا۔ یہ اس سوراخ کو کیوں بند کر دیا؟ خانزادی شمیل کی گھبرائی دہشت زدہ آواز میرے قریب سے کانوں میں سنائی دی۔ آہستہ، شاید وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ میں نے سرگوشی کی۔ فی الحال وقت اس سے بہتر اور برا وقت پناہ گاہ اور نہیں
مل سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے کسی قبر میں زندہ دفن ہو گئے، میرا دم گھٹ رہا ہے، زمین میں کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے۔ وہ ایک دم بے اوسان ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جگہ اس قدر تنگ اور ناکافی تھی کہ اس کی سسکیاں، اس کے بکھرے ٹوٹے سانس، ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو اور بال سیدھا میری گردن پر میس ہو رہے تھے۔ عجیب خجالت امیز پوزیشن تھی، دونوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی بے بسی کی گرفت میں آئیں گے۔ وہ ادھر ہی ہوں گے، تلاش کرو اچھی طرح، مجھے یقین ہے وہ یہی کہیں چھپے ہیں۔ دوڑتے بھاگتے قدم سطح زمین پر ٹک گئے تھے، ایک تیز ستم کانہ آواز پورے ماحول کی خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی اندر تک بےوست ہوتی چلی گئی تھی۔ خانزادی شمیل کی تو جان ہی اٹک گئی تھی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ کھسکھتی ہوئی اچانک میرے نزدیک ہوگی، اس کے خاموش بے باس آنسو میری قمیض بھگوتے چلے گئے تھے۔ اوپر قدموں کی دمک دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی، خانزادی کا پورا بدن بارش میں بھیگی چڑیا کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے محض اسے حوصلہ دینے کے لیے آسکی سے اس کے گرد بازو مائل کر دیے، خود میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اگر پکڑے گئے تو مجھے تو خیر جو سزا ملے گی، مگر خانزادی کا شر عبرتناک ہوگا۔ اسے شمشیر خٹک جیسے بھوکے درندے کے آگے چارے کے طور پر ڈال دیا جائے گا، اور اسے ایک ایسی زندگی گزارنا پڑے گی جس میں موت کی دوا تحفے کے طور پر مانگی جاتی ہے۔ غالباً یہی سوچے اس کے ہراساں ہونے کا باعث تھی۔ موت آنکھوں کے آگے تارے بن کر ناچ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم دونوں دم سادے ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ قدموں کی دمک کبھی قریب آتی، کبھی دور چلی جاتی۔ وہ ادھر ہی ہیں، چاروں طرف گھیرا ڈال لو، ہم صبح ہونے تک ان کی تلاش جاری رکھیں گے۔ بالآخر ان کے سرغنہ نے اعلان کیا تھا، وہ میرے ہونٹوں سے طویل سانس نکل گئی، گویا صبح تک ہمیں اس مدفون میں رہنا ہے۔ میرے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ بہرحال ہم عارضی طور پر ان کی دستبرد سے محفوظ تھے، 2-3 بار اس جگہ سے گزرے ہوں گے مگر کھوج نہ پا سکے۔ ایک طرف کی پریشانی سے وقتی طور پر نجات ملی تو دوسری طرف دھیان چلا گیا۔ اب تک تو ہم دونوں نے زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ ناپنے کی کشمکش اور خوف میں اپنی پوزیشن پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، مگر اب اسیات یار برگی جاگ اٹھی تھی اور اس نرم مکرمل قربت نے بری طرح آواز باختہ کر ڈالا تھا۔ غیر ارادی طور پر میرے بازو کا حلقہ اس کے گرد سخت ہو گیا۔ آخر کوئی یہ گناہ تو نہیں ہے؟ میرا نفس اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تعویلیں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ میری جائز اور شرعی منقوہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جذبات کے سمندر میں خود کو سرکش و منہ زور لہروں کے حوالے کرتا، ایک دم کہیں اندر سے بے جی کی بتائی ہوئی نیک باتیں ذہن میں ٹکرانے لگی۔ پتر، کبھی کسی سے بے ایمانی نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا اور کسی امانت پر بری نظر نہ رکھنا۔ جو وعدہ کرو اسے نبھانا۔ ہمارے نبی جی فرماتے ہیں کہ جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ میرے اندر جیسے دھماکے سے ہوتے چلے گئے، میں ایک دم ٹھٹک کر ہوش آواز کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ خود بخود میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ داؤد گل، سارے بندے واپس بلا لو، وہ لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں، ہوتے تو اب تک مل چکے ہوتے۔ 3 گھنٹوں سے ہم لوگ خوار ہو رہے۔ حیات خان، تم چل کر جیپ سٹارٹ کرو، جہلم کی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اس شہر کے آس پاس مل جائے۔ ایک طویل حساب شکن انتظار کے بعد وہ یات افرین زندگی دینے والی آواز کان میں پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیپ سٹارٹ ہوگی، وہ نکل گئے۔ خانزادی شمیل نے کنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بے تابی سے کہا، کم از کم 10 منٹ ہمیں مزید انتظار کرنا چاہیے، کہیں وہ پلٹ کر نہ دیکھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چال چلنے کے موڈ میں ہوں۔ بہرحال 10 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد میں احتیاطاً پہلے خود باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، پھر تسلی کا لینے کے بعد گڑھے کے اندر ہاتھ بڑھا کر خانزادی شمیل کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ ہاں، یوں لگا جیسے صدیوں بعد کھلی تازہ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیا ہو۔ میں بے اختیار لمبے لمبے سانس لے کر پھیپھڑوں میں فریش ہوا بھرنے لگا۔ اتنی دیر تک سخت و صامت ایک ہی پوزیشن میں دبکے رہنے سے ہاتھ پیروں میں انٹینسیو ہو گئی تھی۔ میں ادھر ادھر نظریں دوڑا کر سڑک کے آثار ڈھونڈ رہا تھا جہاں ہم نے اپنی جیپ پارک کی تھی۔ صبح کاذب کے آثار نمودار ہو رہے تھے، ابھی صبح کے زانے ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ارد گرد رات کا خواب آلود گمسم سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں خانزادی شمیل کا ہاتھ پکڑ کر اندازے سے ایک طرف چل پڑا۔ وہ رہی گاڑی۔ 15-20 منٹ مسلسل چلتے رہنے کے بعد بالآخر ہم جیپ تک پہنچ چکے تھے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ خانزادی شمیل نے رکی جھجکی آوازوں میں نظریں جھکا کر پریشانی سے دریافت کیا تھا۔ میں تیزی سے آئندہ کے لیے لائحہ عمل بنا رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم موٹر وے کے ذریعے لوڑ چلے جائیں، غالباً 3.5 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی رائے لی۔ ہم دونوں جیپ پر سوار ہو چکے تھے۔ حیرت انگیز طور پر خانزادی شمیل پیچھے بیٹھنے کے بجائے میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔
اس کے بے تاشا لمبے ریشمی گھٹنوں کو چھوتے بال گرد آلود ہو چکے تھے اور بے ترتیبی سے شان، کمر اور گردن سے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے بائیں گال پر مٹی کے نشان نظر آتے، دونوں ہاتھ اور پاؤں بھی مٹی مٹی ہو رہے تھے۔ یہی حال کپڑوں کا تھا۔ خود میری حالت بھی مختلف نہ تھی۔ کپڑوں کا بیگ غالباً افراتفری میں خانزادی رکھنا بھول گئی تھی۔ مجھے خود بھی یہ خیال نہیں آیا کہ 2 جوڑے کپڑے رکھ لیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان یا بوتیک کے کھلے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ کسی ہوٹل کا رخ کریں، کم از کم نہا دھو کر صاف تو ہو جائیں گے۔ صبح دکانیں کھلنے کے بعد آپ جا کر کپڑے لے آئیے گا، اس کے بعد لاہور کی طرف نکلیں گے۔ خانزادی شمل کی تجویز بھی آج مناسب تھی، سو میں نے یہی کیا۔ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ایک کمرہ مل گیا، اسی کو غنیمت جانا۔ خانزادی آتے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اس جیسی نازک طبع لڑکی کے لیے اتنی گندگی اور گرد و غبار برداشت کرنا بڑا صبر آزما تھا۔ تقریباً 10 بجے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں قریبی مارکیٹ چلا گیا۔ واپس آیا تو میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا، اس میں 2 میرے اور 2 خانزادی شمیل کے سوٹ تھے۔ معاف کیجیے، مجھے زنانہ شاپنگ کا کتی کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کپڑے کی کوالٹی، رنگ یا سلائی پسند نہ آئے۔ اپنی طرف سے تو میں نے آپ کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے خریداری کی ہے، لیکن اتنے تلفات میں کیوں پڑتے ہیں مظہر صاحب؟ اس وقت تو جو بھی مل جائے غنیمت ہے۔ اس کے انداز میں اپنائیت و نرمی تھی۔ لفافہ کھول کر کپڑے پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ ایک سرخ رنگ کا کاٹن کا جدید تراش خراش کا ہلکا پھلکا سوٹ تھا اور دوسرا سیاہ فراق، سفید پاجامہ اور سفید بڑے سے سیاہ پٹی لگے سوتی دوپٹے پر مشتمل تھا۔ کپڑے دیکھ کر خانزادی شمیر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ یہ دونوں کلرز میرے پسندیدہ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ ستائش تھی یا صرف مجھے ہی لگی؟ چلیے، اس کی آواز سنتے ہی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے میں شرمندہ سا رہ گیا۔ سرخ کاٹن کے شلوار قمیض میں سرخ بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے، بالوں کی سیاہ گنی بیاہ چمکیلی چوٹیاں پشت پر ڈالے، وہ اپنے یاقوتی مرطوب لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ اس کی بری خوابناک آنکھوں میں قدرتی گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ اس کی دودیا چاندنی سی رنگت سرخ لباس میں ایک دم دہک کر شعلہ افشاں ہو گئی تھی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو گزشتہ 4 دن سے اپنے ہمراہ لیے پھر رہا ہوں، وہ اس درجہ حشر سما اور قیامت خیز حسن و شباب کی مالک ہے۔ آج غیر ارادی اور بے ساختہ اٹھنے والی نگاہ نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔ میری تفسیر نظر کے جمود سے خانزادی شمیر پریشان اور معجوب ہو گئی اور قدرے ترچھی ہو کر رخ پھیر لیا۔ آئیے میں ایک دم ہوش میں آ کر خود کو لتاڑتا ہوا سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وہ حسب معمول اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے اس انداز سے اس کے مجھ پر اعتبار و اعتماد کا اظہار ہوتا تھا۔ کیا آپ اس جیب میں سفر کرنا خطرہ نہیں ہوگا؟ جو ہی ہم موٹر وے کی کشادہ 6 رویہ سڑک پر اعظم سفر ہوئے، اچانک اسے خیال آ گیا، کم از کم 1 آدھ دن تک ایسا امکان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خود دیکھا تھا کہ جیپ کھڑی تھی اور ہم وہاں سے غائب تھے۔ وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ اب ہم جیپ چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے سفر کر رہے ہیں۔ میرا جواب سن کر وہ مطمئن ہو کر سارے لانے لگی۔ دیکھیے کتنی حسین جگہ، اگر وقت ہوتا تو میں یہاں ٹھہرنا ضرور پسند کرتی۔ کلر کا ہار کے سر و سبز پرفضا مقام سے گزرتے ہوئے اس نے بے ساختہ مجھے متوجہ کیا تھا۔ اس کے انداز تخاطب میں دوستانہ سی بے تلقی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ایک نظر اس کی سمت دیکھا، وہ بہت دلچسپی سے میرے ہمراہ بیٹھی ارد گرد کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ میں لاہور کے تاریخی مقامات دیکھوں گی، زندگی میں پہلی بار پنجاب کے میدانی علاقوں کا سفر کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے یہ میرے لیے ڈریم لینڈ ہی تھے۔ لاہور پہنچ کر ہوٹل سے کھانا کھا کر اٹھے تو خانزادی شمیل نے فرمائش کی کہ وہ پہاڑی علاقوں کی پردادے تھی۔ پشاور میں تعلیم کی غرض سے قیام تھا، بس اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے بارے میں بس سن رکھا تھا، اس لیے اس کی دلچسپی فطری تھی۔ میں رضامندی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکا دیے۔ کوئی اور کام بھی تو نہیں تھا، یوں ہمیں کون سا کسی جگہ تک پہنچنا تھا، بس بھٹکنا ہی تو تھا، سو تھوڑی سیر کرنے کے بعد میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے ہوٹل کے بجائے ماڈل ٹاؤن میں واقع ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کو ترجیح دی تھی تاکہ نظروں میں نہ آ سکیں۔ اس دن یہاں ہمارا 10واں دن تھا۔ جب ویٹر شام کی چائے کمرے میں پہنچانے کے لیے آیا، میں اس وقت شام کا اخبار پڑھا تھا۔ ہم نے 2 کمرے لیے تھے، دونوں سارا دن اپنے اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے۔ اسے کہیں تفریحاً جانا ہوتا تو بتا دیتی، صاحب جی پولیس کے کچھ بندے آئے ہیں یہاں کا معائنہ کرنے، انہیں ایک جاسوسی ایجنٹ اور اس کی ساتھی عورت کی تلاش ہے، مختلف جگہوں پر چھاپے مارے۔ ان کو اطلاع ملی ہے کہ 2 غیر ملکی ایجنٹ کسی گیسٹ ہاؤس میں رپوش ہیں اور ان کے پاس ایک جیپ بھی ہے۔
ویٹر نے بڑی رازداری سے بتاتے ہوئے میں نے خیز نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ کیا میرا دماغ پھانس سے اڑ گیا؟ میں ایک دم اچھل کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ ہاں جی، پولیس ہر کمرے کی تلاشی لے رہی ہے، پوچھ پوچھ کر رہی ہے۔ ویٹر تو بتا کر بلکہ بمپ دھماکہ کر کے چلا گیا، مگر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مجھے شمیل کی فکر تھی۔ اس سے پہلے کہ باہر نکلتا دروازہ ایک تیز دستک کے ساتھ ہی کھلتا چلا گیا۔ پہلے گھبرائی ہوئی شمیل اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے ایک چھرچھرے بدن اور لمبے قد کا پروکار سا پولیس افیسر وردی میں نظر آیا۔ اس کے پیچھے اس کا اسسٹنٹ اٹینشن کھڑا تھا۔ خانزادی شمیل لپک کر میرے قریب چلی آئی تھی۔ مسٹر مظہر سے یہی نام ہے آپ کا؟ افیسر تیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان محترمہ کا بیان ہے کہ آپ ان کے شوہر ہیں۔ کیا میں آپ کے کاغذات دیکھ سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں، آپ اطمینان سے اپنی تسلی کیجیے۔ میں نے بر وقت خود کو سنبھال کر پورے اعتماد انداز میں جواب دیا، پھر اپنا شناختی کارڈ نکال کر دکھایا۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بغور کاغذات دیکھ رہا تھا۔ وادی سوات کے ایک گاؤں اڈیگرام میں وہاں حیات ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ میری مسز خانزادی شمیل بھی ڈاکٹر ہیں۔ ابھی 15 روز قبل ہماری شادی ہوئی ہے۔ آپ چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں۔ اتنے دور دراز پہاڑی علاقے سے یہاں لاہور کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اب ان کا نامہ چیک کر رہا تھا۔ ہنی مون منانے کے لیے، میں نے بلا جھجک رٹایا جواب دیا۔ اصل میں خانزادی کے لیے میدانی علاقوں کی سیر و تفریح میں زیادہ دلچسپی اور کشش تھی۔ اوکے، افیسر پراسرار انداز میں مسکرایا۔ اب آپ صرف ایک اور سوال کا جواب دیں، پھر ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اس نکاح نامے سے ثابت ہو گیا ہے، آپ دونوں میاں بیوی ہیں اور آپ کے ہاسپٹل کے کارڈ پہ یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور لاہور ہنی مون ٹرپ پر آئے۔ کیا یہ ناقابل یقین سی بات ہے کہ محض 2 ہفتوں میں آپ ایک دوسرے سے اس حد تک بیزار ہو گئے کہ اتنے مہنگے گیسٹ ہاؤس میں 2 کمرے کرائے پر لے کر رہ رہے ہیں؟ دیکھیے افیسر، ہم دونوں ڈاکٹر ہیں، احتیاط کے تمام تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں۔ میری بیگم کی ابھی پچھلے ہفتے پریگنینسی کنفرم ہوئی ہے۔ گائنیکولوجسٹ نے ان کا کیس پیچیدہ قرار دیتے ہوئے سختی سے ہدایات کی ہیں۔ اس کے پیش نظر یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے۔ خدا جانے کس جرت و جسارت سے میں نے بے دھڑک جواز داغا تھا۔ افیسر کچھ چھم کر مسکرا دیا۔ اوکے، ٹیک یور ٹائم، ہم چلتے ہیں۔ تکلیف دینے پر معذرت خواہ ہیں۔ وہ اپنے اسسٹنٹ سمیت باہر نکل گیا اور اسی کے پیچھے خجالت شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی شمیل لپکی۔ میں اپنی جگہ خجالت اور خشونت کا شکار تھا۔ میں بے وقوفوں کی طرح سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ بہرحال اگلے دن میں کوچ کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کاؤنٹر پر خانزادی کے لیے پیغام چھوڑ کر ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ سہولت کے پیش نظر ایک کوپا بک کروا لیا۔ واپس آیا تو اس کے کمرے میں دستک دے کر اندر چلا آیا۔ وہ بستر پر نیم دراز کندھوں تک کمبل لپیٹتے کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آئیے پلیز۔ اس کا انداز شائستہ اور اپنائیت آمیز تھا۔ کل ہم کراچی جا رہے ہیں بائی ٹرین۔ میں ایک کرسی سنبھال کر اسے مطلع کرنے لگا۔ میرا جسم صبح سے بری طرح دکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ بدن میں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ شاید موسم کا اثر تھا۔ اوہ اچھا، آپ صبح تیار رہیے گا خانزادی۔ ایک منٹ، میرا نام خانزادی نہیں شمیل ہے، آپ مجھے اس نام سے پکار سکتے ہیں۔ اس نے جس طرح میری بات کاٹ کر مجھے ٹوکا، یہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا، تاہم میں نے دانستہ بات کو آگے نہیں بڑھایا۔ چلیے شمیل بی بی، ایسے ہی سے آپ پلیز صبح تیار رہیے گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں گے نہیں؟ وہ ایک نظر مجھ پر ڈال کر بولی۔ نہیں، خواہ مخواہ آپ ڈسٹرب ہوں گی، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں باہر آ گیا۔ اگلی صبح روانگی کے اوقات میں مجھ پر کسل مندی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ویٹر سے ڈسپرین منگوا کر کھا لی تھی، مگر سر درد میں کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پلیٹ فارم پر گاڑی کے انتظار میں کھڑی شمیل نے تشویش سے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، میں نے اخلاقاً مسکرا کر تسلی کرائی، البتہ کوپے میں سامان رکھنے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ کسی نہ کسی طرح سیٹ تک پہنچا اور بری طرح ڈھیر ہو گیا۔ شمیل پریشان سی ہو کر میرے قریب چلی آیا۔ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے میری نبض چیک کی۔ آپ کو تو ٹمپریچر ہے اچھا خاصا، بس ایسے ہی معمولی سا ہے، میں نے پین کلر لے لیا، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کے اس طرح کی اپنائیت سے ہاتھ پکڑنے پر گڑبڑا سا گیا تھا۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہتے ہوئے اس کی اپنائیت کے اس مظاہرے سے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اندازہ لگا چکی تھی کم از کم 102 بخار تھا۔ وہ سیٹ پر میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا سر دبانے لگی۔ پلیز شمیل بی بی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بری طرح گھبرا کر اس کے ہاتھ ہٹانے لگا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہیں مجھے؟ آپ کا منصب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پلیز آپ دوسری سیٹ پر تشریف رکھیے۔ اس کے ریشمی بالوں کے لمس اور اس کے وجود سے پھوٹنے والی قدرتی سحر انگیز مہک نے
میرے چھکے چھڑا دیے تھے۔ آپ اتنا تکلف کیوں برتتے ہیں مظہر؟ ہم اس وقت ایک جیسے حالات کا شکار ہے اور ہماری منزل ایک ہے۔ آپ پچھلے 2 ہفتوں سے میری خاطر تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ جواب میں نے تھوڑا سا تعاون کر دیا تو کیا ہوا؟ اس کا شریں لہجہ بہت سلجھا ہوا اور مہربان تھا۔ مسٹر مظہر یا مظہر صاحب کے بجائے صرف مظہر کہہ کر مخاطب کرنا بذات خود ایک دوستانہ اور اپنائیت امیز تعلق کا اظہار تھا۔ وہ بدستور میرے پاس بیٹھ کر میرا ساتھ دباتی رہی۔ میں متذبذب بے چین سا منع کرتا رہ گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ دکھتی ہوئی کنپٹیاں، جلتا ہوا ماتھا اور سلگتے سا اس کی عنایت کے سوا بتدریج سکون پا رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ملائم انگلیاں میرے بالوں کی جڑوں کو سلاتی ہوئی دھیرے دھیرے مجھ پر ایک سرور کفیت طاری کر گئی تھی۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی جانے کب میں نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو یہ دیکھ کر میرے پورے جسم میں چیونٹیاں سی ریں گی کہ میرا سر اس کے زانوں پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی اور مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہلکی سی متعصب ہوئی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا، خود پر نفرین بھیجنے لگا۔ او ماں، میں بے حد معذرت خواہ ہوں شمیر، شاید نیند کے جھونکے میں مجھ سے یہ گستاخی سرزد ہوگی۔ عجب بخلائٹ اور شرمندگی کا عالم ہے۔ میں کرنٹ کھا کر اٹھا تھا اور سٹپٹائے ہوئے انداز میں صفائیاں دے رہا تھا۔ آپ کا بخار خاصا کم ہو گیا، کہ یہ سر درد میں کچھ افاقہ ہوا ہے؟ وہ میری معذرت نظر انداز کرتے ہوئے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ بھلا ایسے گداز ریشم سے ہاتھوں کے لمس کی مساحی کے بعد درد باقی رہ سکتا تھا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور خود کو چاق و چوبند محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا، رات کے 9 بج رہے ہیں۔ ٹھہریے، میں ڈائننگ کار سے منگواتا ہوں۔ میں اس وقت خود کو بالکل ہونق محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے شمیر کو اوپر کی برتھ پر چڑھنے میں مدد دی۔ نچلی سیٹ پر میں خود دراز ہو گیا تھا۔ تقریباً 10-12 دن کراچی میں مارے پھرنے کے بعد میں نے اپنے سفر کی آخری منزل یعنی اپنے گاؤں کرمپور کا رخ کیا کہ خان حیات ابراہیم کے بندوں نے وہی مجھ سے رابطہ کرنا تھا۔ اب میں اڈیگرام سے نکلے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ یقیناً اب تک شمشیر خٹک سے تصفیہ ہو چکا ہوگا۔ کرمپور ضلع واڑی کی تحصیل میلسی کا ایک سرسبز و شاداب سا گاؤں تھا۔ زیادہ تر آبادی کا پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ شہر سے تانگے کے ذریعے گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ جوں ہی گاؤں کے سار نمودار ہوئے، راہ میں میرے جاننے والے دکھائی دینے لگے۔ کوئی فصلوں میں اسپرے کر رہا تھا، کوئی کھیت میں ہل چلاتا ہوا، کوئی چارہ کاٹتے تو کبھی کوئی لڑکا اسکول کے راستے پر بستہ اور تختی لٹکائے نظر آتا۔ وہ لوگ تجسس سے میرے ساتھ بیٹھی سیاہ فراق اور سفید دوپٹے پاجامے میں ملبوس شہزادیوں کی سی آن بان رکھنے والی سنگ مرمر کی حسین مورت کو دیکھ رہے تھے، بلکہ جب تک وہ گھر پہنچتے ادھر سب میں ڈنڈورا پٹ چکا تھا کہ مظہر حسین دلہن لے کر آ رہا ہے۔ بیبے جی کے تو آسان ہی خطا ہو گئے، وہ مجھ سے ملی بھی تو بڑی ہراساں اور پریشان کیفیت میں۔ ننھی باجی کو غسل خانے لے جاؤ، ہاتھ منہ دھونے کے لیے، اور ہاں خیال رہے یہ سرائکی نہیں جانتی، اردو میں بات کرنا۔ بیبے جی آپ کو کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ میں نے کچھ متذبذب کھڑی ہوئی میری شکل دیکھتی شمیر کو آنکھ کے اشارے سے ننھی کے مورا جانے کا کہا اور پھر بیبے جی کے گرد بازو ڈال کر لاڈ سے ان کے ساتھ ٹک گیا۔ کیا بات ہے بیبے، ناراض ہو؟ بھلے سے تم نے اپنی کر لی۔ اس کا لہجہ نحیف اور مرتج تھا۔ انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا۔ لے پتا میں اختری کو کیا جواب دوں گی، اسے کہہ چکی تھی تشمیم کے لیے۔ مجھو پتر تو ایسا تو نہیں تھا بیبے جی، اتنی بے اعتباری؟ میں بڑی مدتوں بعد کھل کر بے فکری سے ہنسا تھا۔ ارے یہ تمہاری بہو تھوڑی ہے بیبے، یہ تو ہماری مہمان ہیں، خانزادی ہیں، میرے مالک کی بیٹی ہیں، انہیں وہاں جان کا خطرہ تھا، مالک نے مجھ سے مدد مانگی اور تائید کی کہ اپنے گاؤں لے جاؤں حفاظت کے لیے، کچھ دنوں میں خطرہ ٹلنے کے بعد وہ ہمیں واپس بلا لیں گے۔ او اچھا، شکر ہے پتر، پہلے بتانا تھا نہ سارا قصہ۔ بیبے جی کی جان میں جان آ گئی، چہرے کی رونق فوراً بحال ہو گئی تھی۔ میں تو حق دک ہی رہ گئی تھی، بھلا میرا پتر ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا چل تو اندر جا کر آرام سے بیٹھ، میں ہانڈی دیکھتی ہوں۔ تم نے بہت اچھا کیا جو بچی کو لے کر، آخر اس کے باپ نے بھی تو تیری مدد کی تھی۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ سرائکی بولتے تھے، سانولی سلونی رنگت جامنی ہونٹ، سخت جان جفاکش اور بہادر لوگ یہاں بستے تھے۔ شمیر زبان سے ناواقف ہونے کے باوجود گاؤں والوں کے سلوک سے بے حد متاثر تھی۔ بیبے جی کو تو اردو نہیں آتی تھی، البتہ اظہر اور ننھی سے خوب گپ شپ چلتی۔ ہمیں آئے 5 دن ہوئے تھے جب خان حیات ابراہیم کی طرف سے رجسٹر ڈاک سے خط ملا۔ اس میں مختصراً لکھا تھا، مظہر بیٹے خطرہ ٹل گیا، دونوں چلے آؤ، ہم شدت سے منتظر ہیں۔ میں نے شمیر کو خط تھمایا، آپ چلنے کی تیاری کریں، میں بغور اس کا
चेहरा देखते हुए खुशी की लहर ढूंढनी चाहिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये रिहाई। अब रोज़ रोज़ की दरबदरी से निजात मिल चुकी है। इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद अपनी मनचाही और खुशगवार ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कर रही होंगी। ज़रूरी नहीं है कि मिन्नतों मरादों के बाद तुलू होने वाले दिन का सूरज इतनी खुशी और सुकून लेकर आए जितना कि सोच रखा होता है। इसका चेहरा नॉर्मल ही था। कमाल है, इस खबर पर तो इसे खुशी से गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए था। मैं इसके चेहरे से कोई ख़ास तासर अखज़ न कर सका। दोबारा ज़रूर आइएगा। शमील बाजी अज़हर ने जाते समय बड़ी लगावट से फरमाइश की थी। शमील धीमे से मुस्करा कर इसे देखने लगी। हाँ, अभी 2-3 माह बाद मज़हर भाई जी की शादी होगी है। बेबी जी ने मासी अख्तरी को बता दिया कि आपने इनकी शादी पर तो ज़रूर ही आना है। मैं आपको ख़त लिख कर बता दूंगी। नन्ही की परजोश इतला पर बेसाख्ता शमील की नज़र मुझ पर जम गई। मैंने भी लाशोरी तौर पर इसकी तरफ देखा था। शमील की नज़रों में एक गंभीर सी, संजीदा सी खामोशी और सन्नाटा था। मैंने आस्तगी से नज़र चला ली। हम लोगों की वापसी बजरिया ट्रेन हुई। अटक शहर के स्टेशन तक हमें ट्रेन से जाना था। जेब तो मैं लाहौर ही छोड़ आया था अफरा तफरी में। चलिए तमत बल खैर, ये मेरे साथ आपका आखिरी सफ़र है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में इसे मुखातब किया। कौन जानता है आगे क्या होगा। इसने संजीदगी से जवाब दिया, इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। मैंने खलूस से इसकी तरफ देखा। शमील बीबी, एक बात आपसे कहना थी। मेरा और आपका तकरीबन 20 दिन तक मुसाफरत का साथ रहा है। इस दौरान मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपका एहतराम मलहूज़ रहे, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गुस्ताखी या गलती सरजी दोगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। वो भुएं चकाकर कुछ देर तक जवाबन मुझे देखती रही। मैंने इस तवील सफ़र में आपको बिल्कुल वैसा ही पाया जैसे सुना था। शरीफ, बहादुर और बाकिरदार। इसके पुरवकार लहजे में मेरे लिए तासीन थी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैं निचले लब का कोना दांतों में दबाकर मुस्कराया। आप तकल्लुफ़ की मार क्यों मारते हैं मज़हर? हर बात पर गैरियत के दीवार तान देते हैं। वो कुछ जलाई। आपसे डर जो लगता है। मैं खिलाफ आदत शौक सा हो गया। आप बहुत खुश लग रहे हैं। वो नबी तली नज़र मुझ पर डालकर अजीब से अंदाज में गोया। जी, इसलिए कि मैं वाकई खुश हूँ। अपनी जिम्मेदारी हसन तरीके से निभाने पर। वैसे सूलन तो मुझसे ज़्यादा आपको खुश होना चाहिए। इसके चेहरे पर कुछ बेबसी नगवारी सी कैफियत आ रही। तब वो खामोश बैठी, लब छुपाती रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको इससे बरक्स पाया जैसा सुना था। वो हैरान नज़रें मुझ पर टका कर मतवज्जो होगी। आपकी खुद पसंदी, खामोशी और सादमेरी के बड़े चर्चे सुने थे, लेकिन मैं आपसे मिलकर तफसीली तज्जिया करके ये जानना है कि जिसे लोग आपकी सादमेरी से ताबीर करते हैं वो हकीकतन मर्दों को फासले और हाथ पर रखने की एक तदबीर है जिसे खुद परस्ती का नाम देते हैं। वो नस्वानी फ़ख्र और मान है और नसाहियत का तकाजा भी है। और रही खामोश तो दरअसल ये आपकी बाहिया और शर्मीली फितरत की अक्कासी करती है। शमील के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई थी। अगर ऐसा ना किया जाए मज़हर साहब तो औरत के एहतराम का तस्वर भी फ़ना हो जाए। मर्द औरत की खुश अखलाक़ी, नरम ज़बानी और शर्म व हया का हमेशा गलत मतलब लेता है और जट खुश फहमी में मुतला हो जाता है। इसीलिए इस इस्लाम में हुक्म दिया गया है औरतें जब गैर मर्दों से मुखातब हों तो सपाट और सख्त लब व लहजा अख्तियार करें ताकि सुनने वाले के दिल में कोई जज्बाती कैफियत बेदार ना हो। खामखा की अखलाकियात में फंस कर ख़वातीन मर्दों को बेतकल्लफ़ होने और हद पार करने का मौका फ़राहम करती हैं। मैं भी तो आपके लिए गैर मर्द हूँ। असूलन तो मुझसे भी आपका बर्ताव सख्त होना चाहिए था। मैं यूं ही शरारतन बोल पड़ा। इसने कशमकश के आलम में मुझे देखा, फिर सर झुकाकर गोद में रखे हाथ के नाखन देखने लगी। बेशक आर्जी से, लेकिन गुज़श्ता 1 माह से आप मेरे शरई महरम बने हुए हैं। मेरा आपसे जायज़ और कानूनी तल्लक है, इसलिए प्लीज़ मैं मजाक कर रहा था। शमील बीबी, मैंने फ़ौरन हाथ उठा दिया। अटक से आगे का सफ़र बाई रोड था। शाम होने तक हम लोग हवेली पहुँच चुके थे। खान हयात इब्राहिम और खान वजाहत ने बड़े तबाक से इस्तकबाल किया। मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर मुलाजमीन को खातर तवाज़ा का आर्डर देने के बाद दोनों शमील के साथ अंदर चले गए। गालबन तमाम तरह हालात और वाक़यात खानजादी के मुँह से सुनना चाहते थे। खान वजाहत के चेहरे पर इस्तराब हमें सन्नाटा था, लेकिन जब आधे घंटे बाद अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद खान हयात इब्राहिम के हमरा ड्राइंग रूम में आए तो वो बहुत मुतमिन और पुरसुकून दिखाई दिए। हमें खुशी है मज़हर बेटे कि तुमने अपना अहद पूरा किया। तुम वफादारी और ईमानदारी के इस इम्तिहान में पूरे उतरे हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं और फिक्र ना करो, तुम हर तरह से महफूज हो। हमने अपने कबीले के बंदूक को समझा दिया, तुम पर कोई बंदूक नहीं उठाएगा। फैसला होने में हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे। तब तक चाहो तो हवेली रह जाओ, वरना अपनी पुरानी रहायशगाह में चले जाओ। फैसला हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ की नौकरी से तो हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन तसल्ली रखो, हम तुम्हारे गांव के करीबी शहर के एक मशहूर अस्पताल में तुम्हारी जॉब का इंतज़ाम कर रहे हैं। बस 1-2 दिन तक इधर से फाइनल कॉल आ जाएगी। अगर कोई मसला हुआ तो हम तुम्हें ज़ाती क्लिनिक बनवा देंगे, वही वहाड़ी में। अब तुम जाओ, आराम करो। मैं सादतमंदी से उठ खड़ा हुआ। वापसी का सफ़र तय करते हुए जीप से महसूसात के हमरा अपनी रहायशगाह की तरफ कदम बढ़ा रहा था।
سرخروئی کے احساس نے ذہن کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ 32 دنوں کی رفاقت پر مشتمل ایک عجیب و غریب اور پرخطر سفر اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ یہ غالباً بلکہ یقیناً میری زندگی کا سب سے انوکھا سفر تھا۔ راہ میں کبھی پھول آئے، کبھی خار، کبھی تشکیق کا دھواں پھیلا تو کبھی اعتماد اپنائیت کے بے ساختہ چشمے پھوٹے، کبھی خوف تو کبھی بہادری، کبھی جنگل تو کبھی میدان۔ دیکھو ذرا ادھر ہے کہ چلے تھے جہاں سے ہم، کچھ پھول کچھ چراغ ابھی واموں میں ہیں، بے اعتمادیوں کا دھواں بھی صحیح مگر بکھرے ہوئے گلاب ابھی راستوں میں ہیں۔ ایک پل رکو، یہی سے بدلتے ہیں راستے، ٹھہرو ذرا کہ موڑ جدائی کا آ گیا، اب سامنے ہواؤں کا شہر ہے، اب تک تو اس طرف جو گیا سو چلا گیا، شمیں تو یہاں کیا دیدہ، دل بھی بجھ گیا، ٹھہرو ذرا کہ مرگ تمنا سے بیشتر اپنی رفاقتوں کو پلٹ کر بھی دیکھ لیں، گزری مسافتوں پہ بھی ڈالیں ذرا نظر، قربت کی ساعتوں کا مقدر بھی دیکھ لیں، شاید کہ مل سکیں نہ نئے موسموں میں ہم، جاتی رتوں کے آخری منظر بھی دیکھ لیں۔ دریائے سوات کے کناروں پہ جمی برف کافی حد تک پگھل چکی تھی، موسم بھی تو بدل رہا ہے، ہواؤں کی برودت میں خاص سی کمی آ گئی تھی۔ اپنے رہائشی مکان میں آ کر میں نے ساری کھڑکیاں کھول دی، اتنے روز بند رہنے کی وجہ سے گھٹن سی ہو گئی تھی۔ چل بھائی مظہر حسین، پہلے گرد و سفر جھاڑا اور پھر گرد خانہ میں کپڑے نکال کر غسل خانے کا رخ کرتے ہوئے خواہ مخواہ ہنس دیا۔ نہا دھو کر میں چائے کا سامان ڈھونڈنے لگا تھا۔ چوکیدار کی میری جانے کے بعد غالباً حویلی ہسپتال میں ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، اب خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس سے پہلے میں نے صرف کتابوں کہانیوں میں پڑھ رکھا تھا کہ شرم و حیا عورت کا زیور اور مرد کی پگڑی ہوتی ہے، میں ایسی باتوں پر یقین ہی رکھتی تھی، مگر اب میں نے عملاً پرکھ لیا ہے، آیا اماں کہ دنیا میں ایسے مرد بھی موجود ہیں جو ٹھوس کردار رکھتے ہیں۔ حیادار مرد کی نظر عورت کو اجال دیتی ہے، اسے نہال کر دیتی ہے، اور آیا اماں مجھے اجلا نکھرا رہنے کا بہت شوق ہے۔ شمیل نے اچانک ہی سر جھکا لیا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسر رہی تھی، اس کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی۔ تم بڑی مشکل باتیں کرنے لگی ہو شمیل بیٹی، مجھ سے بڑھیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ عمر رسیدہ اور وفادار آیا نے بے بسی سے اس کی شکل دیکھی۔ شمیل کی ماں کی وفات کے بعد حویلی کی سب سے معمر ملازمہ نے اس کی پرورش کا بیڑا سنبھال لیا تھا، اسی وجہ سے انہیں حویلی میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ خان حیات ابراہیم ان پر بہت اعتماد کرتے تھے، انہوں نے ہی آیا اور اماں کو بلا کر صورتحال واضح کرتے ہوئے قبیلے کے لوگوں کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا تاکہ وہ شمیل تک پہنچا دے۔ میں دھڑکنوں اور وائموں کے درمیان لٹک کر خود کو تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ آج کسی بہانے کسی ملاقات کے لیے دیر ہوئی، کسی کی چادر چھینی، کس سے دل بہلایا، شادی کے لیے معیار قرابت داری اور امارات کوئی ٹھہرے، شرافت کیوں نہیں، اس کے انداز میں ہٹ درمی اور قدیت تھی۔ آیا ماں ششدر سی اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ واپس لوٹے 5واں دن تھا۔ خان حیات ابراہیم نے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے گاؤں کے چند معتبر بندوں کو بلا کر معاملے کا جائزہ لینے کی رسمی کارروائی مکمل کر لی تھی۔ مؤذن نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا کہ خانزادی کا نکاح فسخ کر کے اسے خان وجاہد ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا جائے اور مظہر حسن کو وادی چھوڑنے کا حکم دیا جائے۔ فریقین کو سوچ بچار کے لیے کل کے دن تک مہلت دی گئی تھی، پرسوں حتمی کارروائی عمل میں لانی جانی تھی، مگر شمیل بہت پہلے فیصلہ کر چکی تھی۔ بیٹی تم جو کہنا چاہتی ہو صاف کھل کر کہو تاکہ میں خان جی تک تمہارے خیالات پہنچا سکوں۔ آیا اماں للاجت آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی، وہ ان کے پاس بیٹھ گئے، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آیا اماں آپ میرے لیے ماں کی جگہ بھی ہیں اور سہیلی بھی، میں آپ سے ہر بات کھل کر کہہ سکتی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم یہاں سے نکلے تو کیا کیا واقعات پیش آئے۔ یہ کہہ کر وہ الف تک یہ انہیں سلسلہ وار حالات سناتی جا رہی تھی۔ وہ شخص ایسے لمحوں میں ثابت قدم رہا جب اسے پورے مواقع حاصل تھے، میں تو انہی لمحوں میں اس کی شرافت اور بند کرداری کی اسیر ہو گئی تھی، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر زندہ بچ گئی تو بقیہ زندگی اس کے نام ہوگی۔ مگر وہ خان وجاہد کا کیا ہوگا بیٹی؟ آیا اماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ایسے شخص کا انجام نارسائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے جو منگیتر ہوتے ہوئے پرائی لڑکیوں پر ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آیا۔ آج سے نہیں، شروع سے ہی اس کے یہی اعتبار رہے ہیں، لیکن اب میں سمجھوتا نہیں کر سکتی، یہ چانس مجھے قدرت نے دی ہے۔ خان وجاہد کا ایمان تو اس درجے کمزور ہے کہ انہیں جائز ناجائز کی تمیز بھی نہیں رہتی، ابھی یہ رنگ ڈنگ ہیں تو بعد میں تو سوکن لانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو تم پر جان چھڑکتے ہیں، بس بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے بیٹی، یہ تو وقت گزاری کے بہانے ہوتے ہیں سب۔ نہیں آیا اماں، ایسا عموماً ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کمزور ایمان والا کسی رشتے کی عزت برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔
مجھے خان وجاد کے طور طریقے شروع سے ہی کھٹکتے تھے، مگر رشتے کی نوعیت ایسی تھی کہ لاہمحالہ مجھے خاموشی اور نظر اندازی کی عادت اپنانی پڑی کہ خان بابا کی یہی مرضی تھی، مگر اب اتنے بڑے دھچکے کے بعد میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس دفعہ تو کسی نہ کسی طرح خان بابا سے تدبیر لڑا کر پیچھے مجھے بچا لیا۔ اگر کچھ عرصے بعد پھر اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تو کیا مجھے اس کی بیوی کی حیثیت سے دوبارہ دشمن کی خدمت میں پیش کیا جائے گا؟ آیا اماں چپ کی چپ رہ گئی۔ سوچ لو بیٹی، اگر فیصلہ مظہر حسین میں حق میں دو گی تو یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ ایک معمولی سا آدمی ہے، ایک عام ڈاکٹر کی معاشرے میں حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ با کردار انسان کبھی عام نہیں ہوتا۔ رہی حیثیت تو ہم دونوں مل کر خود بنا لیں گے اور دوسرے سے منوا بھی لیں گے، بس ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ آیا اماں دب خدو بیٹھی ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ اس سے بھی پوچھ لیا ہے اس کی مرضی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا یا اس کے گھر والوں کا ارادہ کہیں اور ہو۔ شمیر کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ یہی پوچھنے کے لیے میں آج اس کی رہائش گاہ پر جا رہی ہوں، آپ ذرا دھیان رکھیے گا، میں 1 گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ وہ اچانک کھڑی ہوگی۔ ابھی اس وقت آیا اماں خوفزدہ ہوگی، شام گہری ہونے لگی تھی۔ وہ خان ابراہیم کسی لمحے حویلی آنا ہی چاہتے تھے۔ بیٹی صبح پوچھ لینا، خان جی آنے والے ہیں اور خان وجاد بھی گھر پر ہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا تو میں کیا بتاؤں گی؟ محرون انہی کپڑوں پر محرون شال اچھی طرح اوڑھتی شمیر کی طرف دیکھتے ہوئے آیا اماں بے بسی سے گویا ہوئی۔ کوئی بہانہ کر دیجیے، میں ابھی آئی، کل کبھی نہیں آیا کرتی۔ آیا اماں جو کچھ ہے وہ آج ہے۔ وہ تیز قدموں سے پیدل ہی گھر چل پڑی، جانتی تھی کہ کل سارا دن خان حیات اور خان وجاد گھر میں رہیں گے اور مظہر کو بلا کر طلاق نامے پر سائن کروا لیں گے۔ وہ اس سے پہلے مظہر تک پہنچنا چاہتی تھی۔ آپ یہاں اس وقت اگر کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا تو مجھے بھی اتنی گھبراہٹ نہ ہوتی جتنی اس وقت شمیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر ہوئی۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے متانت سے کہا۔ جی جی پلیز۔ میں بکلا کر ایک طرف ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، میرے پاس خواتین کو بٹھانے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ یہ کمرہ ہے جہاں میں کھاتا سوتا اور پڑھتا ہوں، آپ کو یہی زحمت کرنا ہوگی۔ کشادہ کمرے کے دائیں طرف میرا پلنگ تھا، اس کے مقابلے ایک میز تھی جس کے ساتھ کتابوں کا ریک رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں فقط 2 کرسیاں تھیں جن میں ایک پر میلے کپڑوں کا ڈھیر تھا، دوسری پر میڈیسن کی 4-5 کتابیں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ میز پر چائے کا خالی کپ اور دوپہر کے کھانے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ مجھے فوری طور سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کہاں بٹھاؤں۔ جب تک یہ عقل آتی کہ کرسی سے کتابیں اٹھا لوں تب تک وہ طاہرانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی مدم مسکراہٹ لیے میرے پلنگ کے کنارے پر بیٹھ چکی تھی۔ معافی کیجیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ چولہے پر سالن رکھا ہوا ہے۔ کچھ جلنے کی خوشبو نتنوں میں گھستے ہی میں بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر کمرے کے دائیں جانب بنے کچن کی طرف دوڑا تھا۔ چولہا بند کر کے واپس کمرے میں آیا تو خاصی حد تک اپنی بخلاہٹ پر قابو پا چکا تھا۔ موسم صبح سے ابرالو تھا، کسی بھی لمحے بارش ہونے والی کا امکان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے خراب موسم میں جبکہ رات پڑنے کو تھی میرے پاس کیوں آئی تھی۔ خان حیات ابراہیم یا خان وجاد کو خبر ہوگی تو بہت برا ہوگا۔ اس نے خطرہ مول لے کر مجھ تک پہنچنا کیوں ضروری خیال کیا؟ جی آپ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ویسے آپ کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں کرسی پر پلنگ کے مقابل لا کر کچھ فاصلے پر رکھ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ مگر کیوں؟ میں کسی غیر کے پاس تو نہیں آئی۔ مہان اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا، نظریں ملی اور نہ جانے کس احساس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نگاہ وہی خوابناک آنکھیں، یاقوتی لب، چاندی جیسی رنگت اور بالوں کا سیاہ ریشم جو 32 دن تک شب و روز تک میری آنکھوں کے سامنے رہا تھا، اب بھی میرون شال کے حالے میں نظر کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ نظریں جھکا چکی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے دماغ کو حاضر کیا۔ اب تو غیر ہی سمجھ لیں، کل خان جی نے مجھے حویلی بلایا اور آپ جان ہی چکی ہیں کہ کس لیے۔ کیا آپ یہ سب اپنے دل سے پوچھ کر کہہ رہے ہیں؟ نہ جانے کیوں اس کی آواز لرز گئی۔ میں نے چونکا اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں یہ فیصلہ اپنے ضمیر کی آواز پر کر رہا ہوں۔ میں امین ٹھہرایا گیا تھا اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں امانت واپس کر کے ایمان کی آزمائش میں سرخرو قرار دیا جاؤں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ لب کاٹ کر جھکے سر کے ساتھ گویا ہوئی۔ مجھے کرنٹ ہی لگا تھا۔ مگر کیوں؟ خان وجاد آپ کے منگیتر ہیں اور آپ انہیں پسند بھی کرتی رہی ہیں۔ وہ میرے منگیتر ضرور رہیں، یہ سچ ہے، اور اس رشتے کی طرح میں مروتاً ان سے بات بھی کر لیتی تھی، لیکن وہ میری پسند یا انتخاب کبھی بھی نہیں تھے۔ اس وقت فیصلے کی ڈور خان بابا کے ہاتھ میں تھی، لیکن اب وہ یک طرفہ فیصلہ صادر کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اس فیصلے میں آپ بھی شریک ہیں اور میں چاہتی ہوں آپ میرے حق میں فیصلہ دیں۔ آپ کے حق میں؟ میں ہمکو کی طرح منہ کھولے ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بیبی جی بہت نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون ہے۔ وہ شمیم کے بجائے مجھے بہو کے روپ میں دیکھ کر خفا تو ہوں گی، مگر مجھے یقین ہے مجھے ضرور قبول کر لے گی۔ میں ان کو اپنی محبت اور خدمت سے راضی کر لوں گی۔ ننھی سگرا آپا اور اظہر بھی اطلاع پا کر خوش ہوں گے۔ ہاں
آپ کا مسئلہ، البتہ اگر آپ کو شریک زندگی کے طور پر میری ہمراہی پر اعتراض نہ ہو تو ہم کل ہی علاقہ چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس نے رخ موڑ کر اپنی بات کا مکمل مفہوم سمجھا دیا۔ میں پتھر کے بت کی طرح دادا اس کا سراپا دیکھ رہا تھا۔ بیبے جی کو تو واقعی راضی کیا جا سکتا تھا کیونکہ انہوں نے شمیم کے لیے بطور خاص مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ ماؤں کو تو بس اپنے ہاتھ سے بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کی چاہ ہوتی ہے۔ میں شمل کو اپنے ہمراہ واڑی لے جا کر ان سے کہہ سکتا تھا کہ جان خطرے کے پیش نظر لڑکی کے باپ کی خواہش پر اسے یہاں لایا ہوں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، چاہیں تو اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر بیٹے کا گھر آباد کر دیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں احسان فراموشی کا مظاہرہ کروں تو ابھی آپ کے حکم پر اسے واپس اس کے علاقے میں چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے یقین تھا بیبے جی اس جذباتی بلیک میلنگ پر 1 منٹ میں رام ہو جائیں گی اور جھٹ اسے کلیجے سے لگا لیں گی۔ وہ سیدھی سادی دیہاتی عورت تھی، انہیں چھل فریبوں کی کیا خبر، جو کہوں گا اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئیں گی۔ مگر مسئلہ خود شمل کا تھا۔ کیا آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ میں کچھ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے اسے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا تھا۔ میرا مطلب ہے مجھ جیسے غریب اور عام سے بندے کے ساتھ گزارا کر سکیں گے، ایسا نہ ہو آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ پچھتانے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، آپ شریف ہیں، بہادر ہیں، میری عزت اور آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت مند و باصلاحیت ہیں، ایک محنتی ڈاکٹر ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ خان بابا وہاڑی میں آپ کے لیے ذاتی کلینک کھول دینے کے انتظامات مکمل کر چکے ہیں، ہم دونوں پریکٹس کریں گے، زندگی کی گاڑی مل کر کھینچیں گے۔ اس کے پاس ہر بات کی دلیل وضاحت کے ساتھ موجود تھی۔ میرے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ لگتا ہے آپ پوری تیاری سے آئی ہیں۔ میں قدم بڑھا کر درمیانی فاصلہ کم کرتے ہوئے مسکرایا۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ اور آپ اسی پر ثابت قدم ہیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ چلیں اب بادبان کھولیں دوبارہ سفر کا آغاز کرنے کے لیے۔ قسمت سے اگر اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے تو میں بھلا کیوں کفران نعمت کروں گا۔ میں نے کچھ چومتے ہوئے سر گجاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ بھی چونپ رہی تھی۔ آپ نے دل رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے نا؟ وہ ابھی تک متذبذب تھی۔ جواب میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر وارفتگی سے اسے دیکھا، پھر بے دبانا اس کے ہاتھ کھینچ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ میری گرفت کی شدت سے ہی میرے جذبات کی خمیاز تھی۔ زبان سے ایسے کیسے بتاتا کہ میں تو اس کے سحر سے بچ نہ سکا تھا۔ اسی دوران اس کا سیر ہو گیا تھا جب وہ میرے لائے ہوئے سرخ کپڑوں میں ملبوس اچانک سامنے چلی آئی تھی۔ وہ میری پہلی اور بے ساختہ اور بلا ارادہ نظر تھی جو اس کی جانب اٹھی تھی اور پھر نظر لوٹ کر نہیں آئی، لیکن میں نے نہ صرف اس سے بلکہ خود سے بھی یہی راز چھپا کر رکھا تھا، اس لیے کہ میں بد نیت اور بد عہد نہیں کہلوانا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک طویل اور تھکا دینے والی داستان ہے۔ خان وجاہت ابراہیم میرے طلاق نامے سے انکار پر بری طرح پھر گئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر رائفل تان لی، مگر خان وجاہت ابراہیم نے فوری مداخلت کرتے ہوئے مجھے اپنے گارڈز کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی و ضد کے آگے جھک گئے تھے اور خان وجاہت کو کس طرح سمجھا بجا کر وقتی طور پر ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اگلی رات انہوں نے پراسرار انداز میں مجھے شمیل کو یہاں سے فرار کروا دیا۔ میں شمیل کو لے کر سیدھا اپنے گاؤں کرمپور چلایا، بیبے جی کو کسی جدوجہد سے منایا۔ یہ بھی ایک صبر آزما کہانی ہے۔ بہرحال 3 ماہ ہم لوگ گاؤں ٹھہرے۔ اس دوران خان وجاہت ابراہیم نے اپنے وعدے کے مطابق وہاڑی میں کلینک کھلوا دیا اور میں اور شمیل کو لے کر شہر میں کرائے کے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ آج اس واقعے کو 1 سال ہونے والا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنا کلینک خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ فلیٹ چھوڑ کر ایک کشادہ سا مکان قسطوں پر خرید لیا ہے۔ بیبے جی ننھی اظہر کو بھی یہی شہر میں بلوا لیا۔ خان وجاہت ابراہیم اس دوران 3 مرتبہ وہاڑی آ کر چپکے سے ہم سے مل کر گئے ہیں۔ شمیل کو آج کل بیبے جی نے کلینک آنے سے سختی سے منع کر رکھا ہے کیونکہ وہ 4-5 ماہ بعد ہمارے گھر کے آنگن میں ایک مہکتا ہوا جیتا جاگتا پھول کھلانے والی تھی۔ بظاہر یہ سب کچھ خیال و خواب اور افسانہ سا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی افسانوی سچویشن حقیقت کا حصہ بھی بن جایا کرتی ہے۔ کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ جی تو دوستو، یہاں ختم ہوتا ہے یہ خوبصورت سا ناول۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔